बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम सफ़र हिदायत के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर इम्तियाज़ तुराबी और सलाम अर्ज़ करता हूँ। प्रोग्राम सफ़र हिदायत की मकसदियत के बारे में चंद गुज़ारिशात करनी चाहता हूँ। प्रोग्राम सफ़र हिदायत उन हज़रात से मुताल्लिक़ है जो दीगर मज़ाहब से इस्लाम कबूल करते हैं, अपने आबा व अजदाद का मज़हब छोड़ के दायरे इस्लाम में दाखिल होते हैं। और इसके साथ साथ हम उनसे ये भी जानते हैं कि वो इस्लाम के कौन से महासिन और खसूसियात से मुतासिर होकर दायरे इस्लाम में शामिल हुए। दीगर मज़ाहब से आने वालों की पहली मंजिल पर जब इस्लाम कबूल करते हैं तो उनमें से अक्सर तालीमात मासूमीन अलैहिमुस्सलाम से मुतासिर होकर मकतब अहले बैत में शामिल हो जाते हैं। और जब फ़िक़्ह की बारी आती है तो फ़िक़्ह जाफ़रिया को अपनी आखिरी मंजिल करार देते हैं। नाज़रीन किराम, दीगर मज़ाहब से आकर इस्लाम कबूल करने वालों के साथ साथ हम आपकी मुलाकात अपने सुन्नी भाइयों से भी कराते हैं जो आकर मकतब अहले बैत से इश्क रखते हैं और अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम को अपना हादी और मौला समझते हैं और अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम के मकतब में आकर सफ़ीना निजात पर सवार हो जाते हैं। मैं आज के सफ़र हिदायत में आपकी मुलाकात एक मेहमान से करवाने जा रहा हूँ जो फ़िक़्ह हनफिया से ताल्लुक़ रखते हैं और वो ख़ुद अपने अल्फाज में अपने आबा व अजदाद की फ़िक़्ह, अपनी पुरानी फ़िक़्ह के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि वो किस तरह से मकतब अहले बैत की हक्कानियत को तस्लीम करते हैं और किस तरह से उनको मनसब अहले बैत का इदराक हुआ और इसमें शामिल हुए। मैं आपके और अपने आज के मेहमान के दरमियान ज़्यादा देर हायल होना नहीं चाहता और मैं आपका तारुफ़ कराता हूँ अपने मेहमान से जिनका नाम है जनाब नियाज़ हुसैन। अस्सलाम वालेकुम नियाज़ साहब, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। यू आर वेलकम इन दिस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप कब पैदा हुए और कहाँ पैदा हुए, आप इस सिलसिले में कुछ बताइए। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। माशाअल्लाह। जैसे कि आपने नाम से तारुफ़ तो करा दिया, तो मैं पैदा हुआ सरगोदा के एक इलाके कुदरत आबाद में। मेरे वालिद साहब जिनका नाम नूर इलाही था, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए, वो वफ़ात पा चुके हैं 10 साल पहले। वो रेलवे में, पाकिस्तान रेलवे में मुलाज़िम थे। तो हम माशाअल्लाह काफ़ी बहन भाई हैं अल्लाह के शुक्र करम से। तो मेरी जो पैदाइश है वो कुदरत आबाद में हुई। और ईयर कौन सा था? 77। दैट्स राइट। अच्छा, लेट 77। दैट्स राइट। आपने बताया कि आपका ताल्लुक़, आपके वालिद साहब का ताल्लुक़ सरगोदा के गांव कुदरत आबाद से। वहाँ पे हम चूँकि वो कभी मंदरा में, कभी लाहौर, कभी पिंडी, चूँकि ट्रांसफर वो जॉब का नेचर रेलवे में था, तो हमारे हर जगह पे हम रहे हैं माशाल्लाह। पाकिस्तान के बहुत से जगहों पे हमने रहे हैं। गुजर खान और गुजर खान ननिहाल भी हमारे हैं, तो मैं वहाँ पे फिर बड़ा हुआ। दैट्स राइट। मैं आपसे अभी उसके बारे में पूछूंगा। आप ज़रा ये बताएंगे कि आपकी वालिदा का ताल्लुक़ किस कस्बे, किस शहर से था? गुजर खान से। गुजर खान से। गुजर खान तो माशाल्लाह हमारी पाकिस्तानी फ़ौज जो है जवानों से भरी हुई है। गुजर खान ऐसी मर्दम खेज़ ज़मीन है। बेशक। अच्छा, आप मुझे ये बताएंगे कि आपका घर का माहौल कैसा था? मजहबी था, गैर मजहबी था? किस किस्म का माहौल जिसमें आप परवान चढ़े? माशाल्लाह हमारा मजहबी था और सब जो हैं बच्चों को, बड़े जो थे हमारे, वो मज़हब की तरफ उनका काफ़ी रुझान था। यानी कि नमाज की पाबंदी करानी, बच्चों को भी कोशिश करते थे कि सख्ती से या प्यार से वो उसकी तरफ राग़िब करें। और इन शॉर्ट मजहबी था। मजहबी और मतलब दुनियावी दोनों तरह से आप कह सकते हैं। ठीक। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी इब्तदाई मजहबी तालीम जो है, जैसे कि मैं जिस मतलब एज ग्रुप से ताल्लुक़ रखता हूँ, स्कूल जाने से पहले हमें
مدرسے بھیجا جاتا ہے، مسجد بھیجا جاتا ہے، کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا؟ جی بالکل ایسا ہی ہوا، اور گجر خان میں جہاں ہمارا محلہ ہے وہاں پہ جو ایک مسجد ہے مدنی جامع مسجد، وہاں پہ مجھے میرے والدین نے داخل کرایا تاکہ قرآن کی تعلیم جو ابتدائی تعلیم ہے وہ میں حاصل کروں. پورا قرآن وہ حافظ صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، وہ زندہ ہیں اور چکوال سے ان کا تعلق ہے. تو میں نے ان سے جو نا قرآن پڑھا، ماشاءاللہ عربی میں کیسے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی حفظ نہیں ویسے ناظرہ کیا. دیٹس رائٹ. دینیات بھی ظاہر ہے اسی کا حصہ ہے کہ بنیادی تعلیم وہاں سے ہوتی ہے دین کی. تو دنیاوی تعلیم جو ہے یہ کہاں سے اور کس لیول تک آپ نے حاصل کی؟ وہ بھی آغاز اپنے محلے سے ہی، پرائمری اسکول سے، پھر پرائمری کے بعد ہائی اسکول جو محلے سے باہر اسلامیہ ہائی اسکول گجر خان، وہاں سے میٹرک کیا. پھر میٹرک کے بعد میں نے پھر بی اے کیا گریجویشن وہ سرور شہید کالج گجر خان سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا، جیسے آپ نے یہ تمام مدارج بتائے اپنے، تو مدرسے سے اسکول گئے، پرائمری اسکول سے پھر ہائی اسکول میں گئے، ہائی اسکول سے پھر آپ کالج میں گئے. جی جی. تو اس دوران میں جو آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کے یار دوست، اور پھر یہ ہے کہ وہ لڑکپن سے میچورٹی کی طرف آئے، تو ماحول کیسا تھا مذہبی اعتبار سے؟ رجحان کیا تھے؟ مذہبی اعتبار سے تو نارمل تھا، یعنی کہ جب نماز والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے پڑھا کرتے تھے، تو وہ بھی ساتھ میں کوشش کرتے کہ ساتھ لے جاؤں مسجد میں، یا پھر ساتھ میں گھر میں اگر پڑھنی ہے تو گھر میں پڑھاؤں. تو نماز اور قرآن کے لیے باقاعدگی سے مسجد میں جایا کرتا تھا. اور پھر اس کے بعد جیسے کھیل کود ہوتی ہے، کرکٹ ہوتی ہے، ساتھ میں اپنے دوستوں کے ساتھ جو باقی شغل ہوتے ہیں، وہ عام لڑکوں کی طرح میرا بھی وہ. اب میں اصل اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں کہ جیسا کہ آپ کا تعلق ہے فقہ حنفیہ سے، جی، آپ کے والدین کا آپ کا رہا، اور آپ بتانا چاہیں گے کہ آپ کے جو شعوری ارتقاء ہے یہ کب سے آپ نے اس میں تبدیلی محسوس کی؟ کب سے آپ مکتب اہل تشیع، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طرف مائل ہوئے، اور کن وجوہات سے ہوئے؟ یہ بھی ڈاکٹر صاحب وہیں کا ماحول جو اپنے گاؤں کا، شہر کا، گجر خان کا. ہم اسکول میں جاتے تھے اکٹھے، زیادہ کلاس فیلوز ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد کھیل کے میدان میں بھی ساتھ وہ. تو ہم پھر گروپس ہوتے ہیں، کوئی بہت جگری دوست ہوتے ہیں جو ہر وقت ساتھ ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے ایک گروپ تھا جس میں میرے ایک دو اہل تشیع دوست بھی تھے، میجورٹی ہماری اہل سنت کی تھی. تو ہم اسکول میں اکٹھے جانا، ایک کلاس میں پڑھنا، پھر کرکٹ اکٹھے کھیلنا، اور کبھی کبھی ہمارے گھر میں یا ان کے گھر میں کھانا وانا بھی، ایک محلے میں نیبرز تھے تو کھا لیتے تھے. مطلب کافی ٹائم اکٹھے گزرتا تھا ہمارا. تو وہ تھے فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے، فقہ جعفریہ سے ان کا تعلق تھا. اور وہ پراپر جو کٹر فقہ جعفریہ سے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ جب محرم کے ایام اسپیشلی آتے ہیں تو اس میں وہ ان کا کپڑے پہننے کا انداز، ان کا ہم سے بالکل کٹ آف ہو جانا، اور کوئی ان کا ایسے خوشیوں میں شامل نہ ہونا، اور ان کے لباس جو ہے ان کے وہ سیاہ لباس زیادہ تر وہ پہنا کرتے تھے. تو بڑے وہ ہم سوچا کرتے یار پورا سال ہم ایک طرح گٹھے رہتے ہیں، تو یہ جب محرم آتا ہے تو یہ اس میں یہ ہم سے بالکل ایسے پتہ چل جاتا ہے یہ کوئی اور ہیں، ہم کوئی اور ہیں، ایسے پتہ چلتا ہے نا جیسے ہمیں کافی وہ ہے. لیکن تو پھر وہ بچپن تھا، میٹرک یا 7ویں 8ویں یہی کوئی دور تھا، تو اس میں اتنا وہ انسان کی جو شعور ہے وہ نہیں جاگا ہوتا. تو ہم ان کو موسٹ آف دا ٹائم ہم ان کو تنقید کا جو ہے نا نشانہ بنایا کرتے تھے، مذاق میں ان کو تانے دیا کرتے، یار یہ کیا کر رہے ہو. کبھی کبھی مثلاً کیا تانے دیتے تھے؟ کبھی کبھی تو ہم وہ جاتے تھے تو پیچھے چلے جاتے تھے، جہاں پہ وہ امام باڑہ تھا گجر خان میں، وہاں پہ جاتے تھے تو ہم پیچھے جاتے تھے، ان کو دیکھتے تھے، پھر وہ ماتم وغیرہ کرتے تھے. اور آپ کرتے تھے یا ان کو کرتے ہوئے دیکھتے؟ ان کو دیکھتے تھے، ہم کرتے ہوئے دیکھتے تھے. پھر وہ آتے تھے تو حالانکہ انہیں نہیں پتا، ہم چھپ کے جاتے تھے ان کے دیکھنے کے لیے. تو جب آتے تھے تو پھر ہم ان کو کہتے یار یہ کیا کر رہے ہو، یہ تم یہ کیا ہے، یہ ہم تو گٹھے ہیں تو تمہارا یہ طریقہ کار. بہرحال بہت سارے سوالات ہوتے تھے جو ہم کیا کرتے تھے، جو ان سے پھر وہ شرمندہ ہو جاتے تھے وہ لڑکے دونوں. پھر
سم ٹائم وہ ہماری بول چال بھی آپس میں نہیں ہوتی تھی اسی وجہ سے کہ وہ ایک آدھ مہینہ 2 مہینے محرم کے بعد ہو سکتا ہے ہم ناراض ہو جاتے کسی بات پہ. اس کو ہر انسان کے اندر دل تو ہوتا ہے, ریلیشنز میں کچھ ہماری کوئی ایسی باتیں ان کو ہم کہہ دیتے کہ ان کو تھوڑا سا وہ فیل ہوتا ہے اندر, ظاہر ہے اندر ضمیر انسان کا ہوتا ہے, وہ دل ہوتا ہے, سینسٹیوٹی ہوتی ہے. تو وہ پھر 1 مہینہ, لیکن پھر وہ بچے سب اکٹھے ہوتے ہیں, پھر ہم ہو جاتے ہیں سال کے بعد, پھر وہی جو ہے نا اس طرح یہ سلسلہ ہمارا چلتا رہا. تو اس طرح سے ہوتا تھا. اس طرح. اچھا, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ نوجوانی کا دور جب آپ کالج میں آ گئے, تھوڑی سی میچورٹی آ گئی, تو وہ جو اہل تشیع کے بارے میں تصورات تھے بحیثیت اہل سنت سے آپ کا تعلق تھا, تو وہ تصورات کیا تھے کہ یہ محرم میں کیا کرتے ہیں؟ مجالس کے بارے میں آپ کے تصورات کیا تھے؟ جو ہمارے ائمہ طاہرین ہیں ان کے بارے میں آپ کو سوچتے تھے, مجالس کے بارے میں کیا سوچتے تھے؟ کچھ بتانا پسند کریں گے؟ حقیقت تو یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ ائمہ طاہرین کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ائمہ طاہرین کون ہیں, کتنے ہیں, کیونکہ بچہ وہی کرتا ہے جو ان کے والدین یا اجداد یا رشتہ دار کرتے ہیں, جو ان کو بتاتے ہیں. میں تو حقیقت بات کروں, ہمیں تو ان کا بالکل کوئی پتہ نہیں تھا. ہاں, جب ان کو دوستوں کو اپنے کو دیکھتے تھے جو 1-2 شیعہ تھے, تو ان پہ جو ہم تصورات کی آپ نے بات کی, تو تصور تو اس کو ہوتا ہے کوئی سوچے. ہم سوچنے سے زیادہ میں جو ہے نا وہ لوگ جو کہتے تھے پھر آگے اسی کو بات کو آگے کر دیا کرتے تھے ہم لوگ ان کو. بڑے جو کہتے تھے محلے کے نا, یہ کرتے ہیں, کیا کہتے تھے؟ یعنی وہ تنا زنی یہ کرتے ہیں, یہ پیٹتے ہیں, یہ ماتم کرتے ہیں, یہ شام غریبہ میں پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں, اور اپنا خون جو ہے وہ جو سبیل لگاتے ہیں, شربت بانٹتے ہیں, سرخ کر دیتے ہیں, پتہ نہیں ڈالتے وہ روح افزا تھے, لیکن ہمیں یہ بتایا کیا تھا کہ وہ کل روح افزا کا ہوتا تھا, اس میں سرخ ہو جاتا, لیکن ہمیں یہ بتایا تھا کہ یہ خون کیونکہ زنجیر وہ مارتے ہیں, چھریاں مارتے ہیں, تو جب خون نکلتا ہے ان کا تو بوتلوں میں بند کر کے تو پھر وہ مکس کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو اور لوگوں کو سنیوں اور مسلمانوں کو پلائیں یہ شربت, تاکہ ان کے اندر بھی یہی ہو, وہ بھی ماتم کر جائیں آگے, تاکہ ہماری طرف وہ مائل ہو جائے. آپ نے ایک لفظ ابھی استعمال کیا, معاف کیجیے گا میں اس کو دہراؤں گا, کہ اور مسلمانوں کو, تو اس سے مجھے یقین ہوا کہ تب آپ بھی شیعوں کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے. ایسی بات تھی نا؟ یہ تو تب کی بات ہے, میں 4-5 سال پہلے بھی نہیں سمجھتا. میں وہی بات کر رہا ہوں, وہ تو بچپن کی بات ہے جی, بالکل. یعنی کہ وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ اپنے دماغ سے, دماغ تو اس وقت جو ہے بچپن ہوتا ہے, بچے کو جدھر لگا دے وہ لگ جاتا ہے. تو ہم بجائے خود سے کوئی بات کرنے کے, جو لوگ یا بڑے یا جو باتیں کرتے تھے محلے میں جو بڑے ٹھیکیدار لوگ ہیں, تو انہی کی باتوں کو ہم آگے کنوے کیا کرتے تھے. صحیح. تو وہ یہ منارٹی میں ہوتے ہیں اہل تشیع بیچارے, تھوڑے سے ہوتے ہیں, تو پھر وہ نہ کچھ آگے سے کر سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں سوائے وہ ہمارے تانے سننے کے. اس وقت بھی یہی ہوتا تھا, تو ہم کرتے تھے. یعنی کہ وہ دیٹس رائٹ. اب میں آتا ہوں اس طرف کہ بحیثیت ناقد, مجھے آپ نے بتایا کہ آپ اب بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ تنقید کرتے تھے, آپ ان کی عزاداری پہ, ان کے مجالس سننے پہ, شام غریبہ کے بارے میں کیا تصور تھا؟ ڈاکٹر صاحب, اس زمانے میں شام غریبہ کے بارے میں چونکہ کبھی گئے نہیں تھے نا ہم, وہاں پہ جو مجلس ہوتی ہے ان کی شام غریبہ, ہمیں پتہ بھی نہیں تھا شام غریبہ ہوتی کب ہے, صرف سنا تھا کہ شام غریبہ ہے اور اس میں یہ ہے وہ ہے. تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ شب عاشور جو 10 محرم کی رات کو, تو بعد میں پتہ چلا وہ شام غریبہ ہے, یعنی 11 کی شب جو ہے شام غریبہ ہے. لیکن ہمیں نہیں پتا تھا, ہم صرف سنی سنائی بات پہ نا کہ شام غریبہ میں یہ کرتے ہیں, یعنی کہ غلط الفاظ ہیں جو میں نہیں کہنا چاہتا, آن لائن بھی, یعنی اس قسم کے الفاظ مطلب ہم کہا کرتے تھے, سب لوگ اور بھی کہتے ہیں, آج بھی کہتے ہیں, جو آج بھی وہ سلسلہ ہے وہ چل رہا ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, سنس یو came into مکتب اہل بیت میں آپ تشریف لے آئے, پروردگار آپ کو استقامت دے, آپ جب مکتب تشیع میں آ گئے, مکتب اہل بیت علیہ السلام میں آ گئے, تو آپ نے کوشش کی کہ دیکھا جائے کہ یار سبیل میں یہ کیا خون ڈالتے ہیں یا روح افزا حقیقتاً ڈالتے ہیں؟ جب میں یا مکتبہ اہل بیت کی بات کر رہے ہیں, میں اس سے آگے جاتا ہوں کہ اس وقت تو ظاہر ہے نہیں, وہ بڑے لوگ جو کہتے تھے کہ نہیں جانا, جو ہوتا ہے نا ایک وہ کہا جاتا ہے کہ نہیں جانا, ادھر نہیں جانا, روکتے ہیں. تو وہ بچپن میں یہی تھا کہ نہیں جانا جی, جہاں سے وہ روکتے ہیں وہ رک جاتے تھے, ٹھیک ہے بھائی نہیں جانا, پتہ نہیں ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے. تو پھر آہستہ آہستہ جب کالج میں گیا تو وہ جو دوست تھا میرا, اس نے کہا یار ایک بات بتاؤ, اتنا آپ ہمیں کہتے ہو, اتنا آپ تانے ہمیں دیتے ہو, تو کبھی آ کے جا کے ہمارے ساتھ چلو بھی تو دیکھ بھی تو.
تو میں تھوڑا سا نا الگ ہو کے میں نے اس کو کہا یار میں چاہوں گا. تو پھر میں نے جا کے دیکھا جو باتیں ہم کہتے تھے اس کے ٹوٹلی اپوزٹ ہے, اور اس کے بعد پھر میں نہیں گیا. اچھا اپوزٹ آپ نے کیا دیکھا؟ مینز جو ہم باتیں کہتے تھے شام غریبہ ہے یا جو شربت ہے, میں نے وہاں پہ ان لوگوں کو اسٹوروں سے شاپوں سے روح افزا اور جامع شیریں کی بوتلیں خریدتے ہوئے دیکھا کہ جن سے وہ شربت کا رنگ سرخ ہوتا ہے. آپ کے سامنے بن رہا ہے. بار سبیل نے امام باڑہ تھا گجرا خان میں, وہاں پہ ہم گئے لوگ, تو میں دیکھا کہ وہ جناب تازی اوپر وہ لیبل لگے ہوئے ہیں جامع شیریں کے, اور ڈال رہے ہیں اور برف ڈال رہے ہیں, اور لوگ پی رہے ہیں. گرمی کا موسم ہوتا ہے تو پی رہے ہیں لوگ سب, یعنی کہ ان کا اپنا ایک محبت ہے کہ یعنی وہ ایک شربت یعنی ایک غلط تصور پیش کرتے تھے, پروپیگنڈا تھا. اچھا شام غریبہ میں آپ نے کیا دیکھا جب آپ گئے کبھی شام غریبہ میں؟ پاکستان کے یہاں تو میں ماشاءاللہ کافی گیا ہوں, کافی دفعہ میں جا چکا ہوں, لیکن پاکستان کی بات کرتا ہوں وہاں میں گیا ہوں تو یہی دیکھنے کے لیے کہ کرتے کیا ویدر یہ واقعی یہ آیا کرتے ہیں یا جو سنتے ہیں ہم وہ سچ ہے. کیونکہ اس نے کہا تھا دوست نے کہ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ ہم یہ کرتے ہیں جو تم کہہ رہے ہو تو ہم اور تم بے شک جو سزا تم مقرر کرو گے ہمارے لیے میرے لیے وہ میں مانوں گا, اور بے شک قطع تعلق کر لینا, قطع کلام کر لینا میرے ساتھ کبھی نہ. یعنی اتنی کبھی باتیں کرتے تھے وہ باتیں کرتے. اس نے کہا پھر میں چلا گیا, میں دیکھا کہ میں وہاں پہ بیٹھا ساری شام, صبح بعد ظہر سے لے کر تو عصر کے بعد تک وہاں پہ بیٹھا, تو شام بھی ہو گئی تو کچھ ایسی بات نہیں, حتیٰ کہ مجلس تمام ہوئی, لوگ گھروں کو گئے تو پھر میں بھی ساتھ ان کے گیا, میں نے کچھ ایسا نہیں دیکھا سوائے ذکر محمد اور امام حسین علیہ السلام کا وہ جو دن ہوتا ہے اس میں وہ ذکر امام علی مقام کرتے ہیں جیسے ہم لوگ مسجدوں میں کرتے تھے, لیکن ان کو پھر یہ جو مسجدوں میں ہم کرتے ہیں تو ہم پہ کوئی الزام نہیں ہے. اگر امام برگاہ میں وہی ذکر امام علی مقام کر رہے ہیں تو پروپیگنڈا کر کے تو لوگوں کو خواہ مخواہ گمراہ کر کے یہ بات جو ہے مجھے بڑا شوق ہوا. میں نے دیکھا اور میں نے اس وقت ہی اللہ سے معافی مانگی کہ میں نے, کیونکہ انسان ہم معصوم نہیں ہیں, توبہ کا دروازہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور گناہ درجہ بدرجہ انسان جتنی اس کی وہ ہوتی ہے کرتے ہیں. تو بہرحال میں اس دن سے مجھے ہوا کہ میں نے جو کہا غلط کہا, مجھے نہیں کہنا چاہیے. تو میں نے اس کو بھی کہا یار ٹھیک ہے تمہارا اپنا دین مذہب ہے, میرا اپنا مذہب ہے, آج کے بعد میں تمہیں یہ نہیں کہوں گا. اس دن کے بعد میں پھر مجالس میں یا اس طرح وہ ریگولر نہیں گیا, کیونکہ میں اپنے فقہ میں ہی رہا ہوں اور نہیں گیا. لیکن میں نے اس کو کہا کہ آج کے بعد میں جو تمہیں کہے گا نا میں تمہارے ساتھ ہوں, اور میں ایز اے وٹنس جو تمہیں کہے گا میں اس کو قائل کرنے کی کوشش کروں. یار جیسا تم سوچ رہے ہو ایسا نہیں, کیونکہ میں خود دیکھ کے ہوں. That's right. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ مجالس شام غریبہ اور سبیل کی بات آپ نے کر لی, اب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جب آپ اپنے اس مسلک میں تھے اور آپ کو کوئی ادراک تھا کہ پنجتن پاک سے مراد کیا ہے, اہل بیت اطہار علیہ السلام کون ہیں, اور اہل بیت رسول سے کیا مراد ہے, یہ کوئی ادراک پہلے کیا تھا آپ کا؟ جی پنجتن پاک کا ڈاکٹر صاحب وہ تو مطلب ہے جب میٹرک میں آپ ہوتے ہیں تو مطلب بچے کو پتہ پنجتن پاک کون ہے. اہل سنت والجماعت کے جو ہم سنی سب ہیں, اور اہل تشیع کو تو ماشاءاللہ پتہ ہی ہے, تو اہل سنت کو بھی پتہ ہے پنجتن پاک کو. ہاں اہل بیت جو ہیں اہل بیت رسول ہیں ان کے تصورات جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں, آپ کے ہاں اور ہیں, ہمارے بھائیوں کے ساتھ ان کے اور ہیں. میں آپ کے پہلے مسلک کے جو تصورات ہیں وہ جاننا چاہوں گا. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اپنے لیے جو فقہ حنفی اور اہل سنت کے ہمارے اہل بیت کے اور ہیں. ہم اہل بیت اسے کہتے ہیں جو اہل بیت رسول ہو, جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے جتنے افراد بھی رہتے ہیں وہ اہل بیت ہیں. لیکن جب اہل بیت اطہار اور جن ہستیوں پہ درود ہے جب ان کا پتہ چلا مجھے, تو پھر میں اس میں میں نے کتابیں پڑھی, اہل سنت کی اپنی کتابیں پڑھی, اس میں مجھے پتہ چلا. آپ نے کتابوں کی بات کی ہے, آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ مائی کنٹرول کے ذرا کتابوں پہ ذرا کیمرہ دکھائیں, اور میں کتابوں کے بارے میں آپ سے پوچھوں گا بھی کہ یہ کتابیں کون کون سی ہیں, اور یہ کتابیں ویسے آپ نے لی کہاں سے, کسی سے مستعار لے کے آئے ہیں, کچھ ادھار لے کے آئے ہیں؟ پاکستان سے لی ہیں, اپنی جیب سے خرچہ کیا ہے. اچھا. جب مجھے وہ دل میں ہوئی کہ میں کیوں نہ میں بہت ساری باتیں سنائی یہ کر رہا ہوں, تو ویسے مجھے بی اے بھی میں نے اسلامک اسٹڈیز میرا سبجیکٹ بھی تھا, تو مجھے تھوڑا سا نا اشتیاق ہوا کہ یار کم از کم, کیونکہ میں نے دیکھا جب کہ مسجدیں ڈیفرنٹ ہیں,
نمازیں ڈفرینٹ طریقے سے ہم ادا کرتے ہیں، خدا ایک ہے، رسول ایک ہے، کتاب اللہ کی ایک ہے، تو پھر اتنی تفریق کیوں؟ روزہ ہمارا ڈفرینٹ ہے، کھلنے کے ٹائم ڈفرینٹ ہے، نماز پڑھنے کے جو آیات ہیں اس میں وہ ڈفرینٹ ہیں، اس میں جو وقت ہے وہ ڈفرینٹ ہے، اس میں جو نماز ہاتھ باندھنے کے یا طریقے ہیں وہ ڈفرینٹ. تو مجھے وہ اندر ہی اندر جو نا وہ بڑی تکلیف ہوتی تھی، کیونکہ میں ایک طرف میں رجحان ہو گیا تھا مجھے کہ میں جو ہے نا یہ اس کے، کیونکہ ایک ہم مسلمان جو ہیں، جو تمام امت ہے وہ ایک بدن کی طرح ہے، ایک گھر کی طرح ہے. تو کیوں کہ نہ ایک کسی جسم کے جس طرح تکلیف ہو تو پورے جسم کو ہوتی ہے. تو مجھے بھی ہوا کہ یار کیوں ہے ایسے، سب مسلمان ہیں، ایک فلاں مسجد میں جا رہا ہے، وہ مسجد فلاں ہے اس کا اور نام ہے، ایک فلاں میں جا رہا ہے، ایک مسجد امام برگاہ میں جا رہا ہے. تو مجھے ہوا کہ یار کیا، تو پھر میں نے اس کی تھوڑی سی ریسرچ کی جس میں، اور دیکھا کہ باقی جتنے بھی کفار، یہود، نصارہ اور دوسرے تمام جو مذہب ہیں ان میں یونٹی ہے. اور جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی سب سے سپریم اور سپر طاقتیں اور سپر چیزیں ہمارے پاس ہیں. قرآن جو ہے وہ کتابوں میں سب سے سپر ہے، ہمارے رسول ہیں وہ رسولوں کے سب سے بڑے وہ رسول ہیں، اور خاتم الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں. تو ڈاکٹر صاحب وہ اس سے ہوا کہ یار پھر ہم گمراہ کیوں؟ جب عیسیٰ کی امت اتنی گمراہ نہیں، جب جیوز جو یہودی ہیں بنی اسرائیل وہ اتنے گمراہ نہیں، جب ان کی کوئی آپس میں ہوتی ہے، کوئی مسلمان یا کوئی دوسرا ملک میں حملہ کرتا ہے تو وہ ایسے اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو ہم جو ہے سب، ہم کو باری باری سب مارا جا رہا ہے، ہماری ذلت کی جا رہی ہے، ہم تذلیل ہو رہے ہیں ہر طرف. وائے اللہ کو جتنا ہم مانتے ہیں اتنا تو کوئی بھی نہیں مانتا، رسول اللہ سے جتنا ہم عشق کرتے ہیں، تو پھر کیا ہے یہ؟ کچھ تو ہے. تو پھر مجھے تھوڑا سا میں مائل ہوا اس طرف کہ کیونکہ زندگی اور موت کا تو پتہ نہیں ہے کب شام ہو جائے، کب مر جائے انسان. تو مجھے ہوا کہ میں کچھ نہ کچھ ہمیں، کیونکہ سب کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، شیعہ، سنی، وہابی، اہل حدیث، دیوبند، بریلوی، جتنے بھی مذہب فرقے ہیں وہ سب کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں. کوئی نہیں کہے گا کہ ہم، حتیٰ کہ نام نہیں لینا چاہیے، مرزا بھی کہتے ہیں وہ بھی ہم ٹھیک ہیں. بہرحال لے لیا نام. تو یہ ہے کہ کوئی بھی نہیں کہے گا کہ ہم غلط. پھر میں نے کہا کہ ہمیں دیکھنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو تمام فرقوں کے اندر کوٹیشن ہے اس کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد 73 فرقے ہو جائیں گے، میری امت فرقوں میں بٹے گی، اور 72 جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، اور رب العالمین جو تمام عالمین کا رب ہے، اور یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت. ان کی امت جس کے 73 فرقے ہوں، میں ویسے ورڈ یوز کر رہا ہوں، مثلا 73 بیٹے ہو جائیں اگر کسی کے، 72 جائیں وہ جہنم میں، تو ایک تو وہ کون سا ہوگا؟ خوش تو نہیں ہوگا، خوش تو نہیں ہوگا، وہ کتنا تکلیف ہوگی. اور حالانکہ قرآن نے واضح کہا سورہ آل عمران میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی سے مضبوطی سے پکڑے رکھنا اور فرقوں میں مت پڑنا. اللہ کا حکم یہ تھا. رسول اللہ نے بھی یہی پوری اللہ کی ڈیوٹی انجام دی اور کوشش کی کہ سب کو اکٹھا رکھا جائے ایک پلیٹ فارم میں. لیکن انہوں نے کہا کہ افسوس، میرے بعد میری امت گمراہ ہوگی اور وہ فرقوں میں بڑھ جائے گی، 72 جہنم میں چل جائیں گے. تو مجھے یہ ہوا ڈاکٹر صاحب کہ جب جہنم کے میں نے وہ پڑھے قرآن میں اور کتابوں میں کہ جہنم کیا ہے، اس کا عذاب کیا ہے، اتنا برا اس میں عذاب، اتنی سخت تکلیف، تو میں کام کرا گیا. میں نے کہا نہیں یار، اس کو جو ہے نا، میں ڈر گیا، مجھے بڑی تکلیف ہوئی اندر سے کہ اگر وہ عذاب کو آپ دیکھیں تو بندہ سوچتا ہے یار کہیں 72 میں نہ ہو جاؤں، کہیں 72 میں تو نہیں ہوں. تو مجھے اندر ہی اندر جو نا وہ الجھن پیدا ہوئی. تو میں نے جیسے آپ کتابیں، میں کچھ لایا ہوں کتابیں اپنے مذہب اہل سنت کی، میں نے خریدی ہیں، کچھ پاکستان سے، کچھ یہاں سے بک سینٹر سے. اچھا، میں حیران ہوں، کتابیں آپ رکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اہل سنت کی، آج تک وہ اہل تشیع کی کتاب پڑھی؟ بہت کم. تو آپ متاثر کن کتابوں کو پڑھ کے ہوئے اہل بیت کی شان کو؟ اہل بیت کی شان اہل تشیع کی کتاب میں تو ظاہر بھری ہوں گی، کیونکہ وہ سوائے محمد اور آل محمد کے اور جو اصحاب رسول ہیں، جو جن کو اصحاب باوفا آپ کہتے ہیں، اور کہنا بھی چاہیے کیونکہ قرآن میں بھی اصحاب کی کیٹیگریز بتائی گئی ہیں کہ کئی قسم کے اصحاب ہیں. جو اصحاب باوفا ہیں، جو اصحاب ہیں جو ہر وقت صراط مستقیم پہ رہے، کچھ کبھی کبھی ادھر ادھر بھی ہو جاتے تھے، جیسے جنگوں میں ہوا، یا جیسے کئی مقامات، خیر وہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، بعد میں ہوگا، میں اس طرف اس میں نہیں جانا چاہتا. تو اس میں
میں نے پھر جو ہے وہ اہل سنت اپنے فقہ کی، کیونکہ میرا ایک ذاتی خیال یہ تھا ڈاکٹر صاحب کہ میں اگر اہل تشیع کی کتابیں پڑھوں گا تو میں تو ویسے ہی ان کے خلاف تھا، تو مجھے تو ان نے تو لکھنا ہی اپنے حساب سے ٹھیک ہے، تو میں کیوں نہ اپنا جو فقہ ہے اس کی کتابیں پڑھوں. تو میں نے اپنا جو ہے وہ تمام کتب، یہ کچھ میں لایا ہوں، باقی گھر میں کافی پڑھی ہیں، تو میں گاڑی میں جو اس میں رکھ سکا ہوں، اس میں اپنا قرآن کریم کے بعد ہماری بخاری شریف جو ہے وہ سب سے افضل کتاب مانی جاتی ہے، اس کی تمام جو جلدیں ہیں، اس کے علاوہ مشکات شریف کی 2 جلدیں پڑھی ہیں، یہاں پہ مدارج النبوہ کی جلد پڑھی ہوئی ہے، اور ایک جگر گوشہ رسول ایک اہل سنت کے ہیں انہوں نے لکھی ہے، طبقات ابن سعد کی جلدیں پڑھی ہوئی ہیں، صحیح مسلم شریف جو بخاری شریف کے بعد جو وہ ہے، سیاستہ کی کتب جو ہے نا ان میں ہے وہ اس کی جلدیں پڑھی ہوئی ہیں، امام نسائی جو صحاح ستہ میں ہیں ان کی وہ کتاب میرے پاس خصائص علی پڑھی ہوئی ہے، فقہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی میرے پاس فقہ عمر پڑھی ہوئی ہے، جو ان کی تمام جو فقہ تھی انہوں کے زمانے میں جو ان کی خلافت کے ٹائم ہوئی وہ فقہ عمر میرے پاس پڑھی ہوئی ہے. تاریخ طبری جو ہے وہ اس کی تمام جلدیں میرے پاس یہاں پہ پڑھی ہوئی ہیں، 3 جلدیں پڑھی ہوئی ہیں. تاریخ اسلام کی جو شاہ معین الدین ندوی ہیں ان کی، اور مولانا شبلی نعمانی کی تاریخ اسلام وہ میں لایا ہوں ساتھ. تو مشکات شریف کی ایک اور بھی یہ جلد میں لایا ہوں، اور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو بہت بڑے ہمارے اسکالر ہیں، ماشاء اللہ ہیں، وہ بہت ان کا بڑا کام ہے اس پہ، اور ان کی کتابیں میرے پاس گھر پڑھی ہیں، تو میں ایک ان کی لایا ہوں سیف الجلی، اور سوائق المحرقہ اور ریاض النظرہ، یہ میں ساری کتب جو میں اٹھا سکتا ہوں کمزور کندھوں پہ. میں یہ جاننا چاہوں گا اپنے ان دوستوں کے لیے، اور یہ قرآن مجید بھی میں ماشاءاللہ جو میں نے مکہ المکرمہ سے، مکہ شریف سے میں عمرے کی سعادت مجھے حاصل ہوئی الحمدللہ 2007 میں، تو میں نے وہاں سے یہ 40 ریال میں جو ہے نا خریدا. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا ان کتب کو پڑھ کے کیا کوئی آپ میں روحانی تبدیلی آئی؟ بہت حد تک ڈاکٹر صاحب، بہت زیادہ آئی. اس میں یہ کچھ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے کیا تبدیلی تھی؟ وہی جو آپس میں ہمارے تمام مسلمانوں کے جو، چونکہ 73 فرقے تو بنیں گے، پتہ نہیں کتنے بن چکے ہیں، ہو سکتا ہے قیامت کے قریب تک 73 ہو جائیں، تو یہ بنیں گے. اٹل ہے، کیونکہ نبی کریم جو انہوں نے فرما دیا وہ اپنی جگہ پہ اٹل کا جو فرمان ہے وہ فرمان خدا ہے. انہوں نے اپنا جو کام کرنا تھا انہوں نے کر دیا، دین پورا اور پورا انہوں نے، جو ان کی ڈیوٹی تھی، جو انہوں نے اللہ کا دین پہنچانا تھا، جو دین تکمیل تھی وہ انہوں نے کرنی تھی، جو آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو دین آدم سے سٹارٹ ہوا تھا اسلام کا دین، وہ درجہ بدرجہ اس کی جو کمپلیشن ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دنیا سے تشریف لے جانے کے جو پردہ انہوں نے فرمایا، ظاہری دنیا سے چلے گئے. ہمارا تو ایمان ہے، موجود ہے، ہم سنی اور شیعہ کا ایمان ہے الحمدللہ، وہ تو موجود ہیں. تو وہ دنیا سے پردہ فرمانے کے ٹائم وہ مکمل کر کے چلے گئے. تو اب پھر وہ جو مسائل جو میں نے عرض کرا تھا، جو ہمارے فرقے بنے، تو اس میں بہت سارے جو سوالات ہیں، جو بہت ساری باتیں ہیں، تبدیلیاں کہاں رونما ہوئیں، یہ کیوں ہم جو ہے نمازیں ایسے پڑھ رہے ہیں، کیوں روزے ایسے رکھ رہے ہیں، کیا کیا باتیں، کیوں ہم ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں. تو اس کو ڈھونڈنے کے لیے میں نے پھر اپنی کتابوں کا مطالعہ کیا. آپ کو کس کتاب نے سب سے پہلے متاثر کیا اپنی فقہ کی کتاب؟ میں مختلف پڑھتا رہا، جیسا کہ ہم سنا کرتے تھے اپنے ٹیچروں سے اور اپنے دوستوں سے کہ ہماری جو فقہ اہل سنت ہے اس میں قرآن جو ہے وہ تو اللہ کی کتاب ہے، اور جو انسانوں کی کتابیں ہیں جس میں انسان عالم جو لوگ تھے، یا جو جن کی ریسرچ تھی، یا جو تابعین میں تھے، یا جو محدث وغیرہ، ان میں بخاری شریف جو ہے وہ سب سے افضل ہے. اور اسی طرح درجہ بدرجہ سب کتب ہیں، اور پھر تاریخ کی کتابیں ہیں، حدیث کی کتابیں ہیں، فقہ کی کتابیں. تو اس میں مختلف پڑھتا رہا، یعنی بخاری بھی جتنا ہو سکا پڑھی. اس میں یہ بھی کافی مجھے کچھ ایسی باتیں لگیں جو میں زبان پہ، مطلب اب بندہ سوچ نہیں سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو اٹیچ کر دیا جاتا ہے. یعنی کچھ حدیثیں خود سے گڑی بھی جاتی رہیں، آپ ذرا شیئر کر لیں ہمارے. بہت ساری ہیں، مثلاً بہت ساری ہیں جو کوئی بھی، میں سمجھتا ہوں کوئی بھی مسلمان جو جاہل سے جاہل بھی ہو، ایک جماعت بھی نہ پڑھو ڈاکٹر صاحب، تو اگر اس کے سامنے اس کو صرف پتا ہو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، وہ ان پڑھ آدمی ہے لیکن اس کو صرف اتنا پتا اللہ ہے، اللہ کا رسول ہمارے رسول ہے، تو اگر اس کے سامنے وہ حدیث پڑھیں تو وہ پریشان ہو جائے گا. لیکن ایسی حدیثیں ہیں جو ہم اپنے بارے میں وہ ہم اگر لوگوں کو بتائیں کہ یہ نہیں،
ہمارے میں یہ عادت نہیں ہے، تو وہ ایسی حدیثیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ گڑھی گئی ہیں ان کتب میں، تو میں ان کو سائڈ پہ کر دیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو حدیث میرے بعد ایسی حدیثیں گڑھی جائیں گی کہ آپ دیکھو گے کہ جن کا تعلق مجھ سے نہ ہوگا وہ بعد میں بنائی جائیں گی شان رسالت کو گھٹانے کے لیے، تو ان پہ عمل نہ کرنا، ان کو سننا مت، ایسی حدیث کو دیوار پہ دے مارنا۔ حدیث وہی ہوگی جو قرآن کے ساتھ ملے گی، کیونکہ میری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اور خدا کی کتاب میں جو الفاظ ہیں وہ سملر ہیں، ان کی سملیرٹیز ہیں، میں نے پریکٹیکلی آپ کو دکھا دیا اور وہ ورڈنگ میں آیا۔ میں اپنے سنی بھائیوں کے لیے نیاز حسین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ حدیث جس نے آپ کی زندگی کا رخ موڑ دیا، کوئی نہیں، وہ حدیث تو حدیث ہے، ہاں جی، بہت ساری اور مستند کتاب میں ہے، بہت ساری۔ اب وہ اس کا نیچر کیا ہے، کس سے متعلق ہے، اس کا انجام جو ہے وہ شان رسالت کو گھٹانا ہے یا بڑھانا ہے، وہ تو بات کی بات ہے، لیکن وہ اپنی جگہ پہ مستند ہے کہ وہ کتاب کا حصہ ہے۔ وہ کون سی حدیث تھی؟ ڈاکٹر صاحب بہت ساری ہیں، جس میں میں بھی روزے سے ہوں، جیسے میں پہلے عرض کیا ساری کتب نہیں لایا، انہی کتابوں میں بہت ساری حدیثیں ہیں، اگر وہ بیان کرنا شروع کروں، اگر میں وہ نکال لوں تو ایک آدھ بتا دیجئے۔ وہ کئی گھنٹے لگ جائیں گے، ساری بہت ساری ہیں۔ اچھا، اس میں مثلا نعوذ باللہ انہی کتابوں میں نے پڑھا، اپنی اہل سنت کی کتب میں ایسا ہے کہ نعوذ باللہ کئی دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نا وہ کوڑے کا جو ڈھیر ہوتا ہے نا، کوڑا کرکٹ کا ڈھیر، اس پہ کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ بھی سیاستہ کی کتب میں خاتم النبیین، اگر ہم تصور نہیں کر سکتے، اگر ہم آج کے جو لوگ ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ ہیں، میں ہوں، کوئی بھی بندہ ہو، معدن طہارت، ہاں، اگر کسی کو کھڑا ہوئے پیشاب کر کے کتنا مایوب سمجھے، ہمیں کوئی مایوب سمجھے، یار شرم نہیں آتی ہے کیا کر رہے ہو؟ تو اگر اس کو منسوب کر دیا جائے نعوذ باللہ، خاتم النبیین، اشرف الانبیاء، وجہ تخلیق کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو اس سے آپ کو بہت دکھ ہوا۔ پھر ہم ان کو شافی محشر بھی سمجھ رہے ہیں، پھر ہم شفاعت کی امید بھی رکھ رہے ہیں، اور خدا کو رحمان اور کریم بھی مان رہے ہیں، تو مجھ پہ بڑا وہ ڈاؤٹس ہوئے کہ یار یہ نہیں۔ پھر آپ نے کیا کیا پریکٹیکلی؟ یہ کیا کہ اس میں سے میں نے پھر اپنے طور پہ ریسرچ کی کہ جو قرآن کے ساتھ حدیثیں ملیں، جو اصحاب کی جو مقام اصحاب رسول ہے، وہ حدیثیں جو مقام اہل بیت ہے، جو مقام محمد و آل محمد ہے، ان کی جو حدیثیں اصحاب کے بارے میں، جو حدیثیں قرآن میں اہل بیت کے بارے میں مل جائیں، وہ سچ ہیں۔ میں آپ سے ان کا آپس میں جیسے آپ بات کر رہے ہیں اصحاب کبار کی، تو الحمدللہ ہمارے یہاں مکتبہ اہل تشیع میں، مکتبہ اہل بیت علیہ السلام میں، ہم اصحاب وفا کا بہت احترام کرتے ہیں، یعنی اپنی جان و مال، عزت و آبرو سے بڑھ کے ان کا احترام کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس پہ قائم و دائم رکھے، آمین۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اصحاب باوفا کے بارے میں آپ کا کیا تصور آج ہے، اور ایز اے مطلب ٹوٹیلٹی میں اصحاب کے بارے میں آپ کیا سمجھتے تھے کہ شیعہ اصحاب کو کیا کہتے ہیں؟ میں اپنا تصور پیش کرنے سے پہلے ایسی ہستی کا جس نے ہماری پاکستان جو ملک ہے ہمارا، اس کا تصور پیش کیا، مصور پاکستان، جی، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، خدا کی رحمت فرمائے پروردگار۔ ان کے شعر سے کرتا ہوں، آپ نے کہا کہ اصحاب باوفا، وہ کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، ماشاءاللہ۔ یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کائنات سے، مسلمانوں سے، کہ اگر محمد کے وفادار بنو گے تو سب کچھ تمہارا ہے، جہاں تو چیز ہی کچھ نہیں، جہاں تو چیز ہی، لوح و قلم تمہارے ہیں۔ یعنی کہ اصحاب باوفا سے لے کر، اصحاب رسول سے لے کر قیامت تک کے لوگوں تک، اقبال کا یہ شعر جو ہے نا، یہ میں سمجھتا ہوں ایسی وہ ایک ضرب ہے اور دلیل ہے، مستند چیز ہے کہ محمد سے وفات تو نے، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر محمد کی وفات تم لوگوں نے کی، اگر ان سے وفاداری کی تو سمجھ لو کہ ہر چیز میں کامیابی ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ اور اپنے میں کچھ خیال پیش کرنا چاہتا ہوں تو میں میرا خیال اقبال صاحب کا جو شعر ہے اسی کو کوٹ کروں گا کہ واقعی جو احترام رسالت ہے وہی جو ہے نا، وہ اطاعت رسالت جو ہے وہی اطاعت خداوندی ہے۔ تو اگر اطاعت رسالت میں اصحاب رہیں یا ہم لوگ رہیں
تو ہم اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر رہے، حقیقت میں اطاعت الہی کر رہے ہیں۔ میں اطاعت پہ آپ سے بڑی اچھی گفتگو سنوں گا، اور اطاعت میں ہی وفا ہے۔ اطاعت میں ہی وفا ہے۔ اس سے پیشتر میں آپ سے یہ جانوں گا کہ جب ہم لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں اصحاب کی، تو جب آپ اپنی حنفیہ مسلک میں تھے تو اصحاب کے بارے میں آپ کا کانسیپٹ کیا تھا؟ اور جب آپ نے ان کتب کا مطالعہ کیا، ارک ریزی کی، ورک گردانی کی، تو آپ پہ کچھ چیزیں منکشف ہوئیں کہ اصحاب صرف یہ 3 ہی نہیں ہیں یا 4 ہی نہیں ہیں، اصحاب اور بھی ہیں۔ کچھ اس بارے میں بتائیں گے آپ؟ جی، افسوس ہے کہ ہم اتنا ان کا ذکر نہیں کرتے، بلکہ مجھے تو بہت سارے اصحاب کا بعد میں پتہ چلا کہ یہ بھی اصحاب ہیں، کیونکہ میجورٹی میں تو ہم چند ہی اصحاب کا، مثلا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی علیہ السلام، اور اصحاب میں بھی ہیں، وہ اہل بیت میں بھی ہیں، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، سعد بن ابی وقاص، اور بہت سارے، لیکن بہت ساری ایسی ہستیاں اصحاب میں جو مجھے نہیں پتہ تھیں۔ وہ کب پتہ چلا؟ وہ بعد میں پتہ چلی مجھے، میں نے ریسرچ کی، کچھ تحقیق اپنے طور پہ جتنی مجھ میں قابلیت تھی میں نے کی۔ حضرت مقداد کا نام مجھے نہیں پتہ تھا، حضرت عمار بن یاسر ہیں، کتنے بڑے صحابی، جناب سلمان حضرت سلمان فارسی ہیں، ابو ذر غفاری، حضرت ابو ذر غفاری ہیں، یعنی کہ جن کی تمام زندگی ایسے گزری کہ اطاعت رسالت میں۔ حضرت بلال ہیں، جن کا ہم بھی کرتے ہیں، سب ذکر کرتے ہیں، لیکن ایسی ہستیاں ہیں کہ ان کا جو ہے نا وہ مقام بھی، جو حضرت سلمان فارسی ہیں، حضرت عمار بن، حضرت حجر بن عدی ہیں، پھر آگے ان کے باپ عدی بن حاتم ہیں جو حاتم تائی کے بیٹے ہیں، تو یہ ایک سلسلہ ہے، تو ان کا اتنا ہمیں نہیں ملتا۔ اس سے پتہ میں نے سوچا کہ یار یہ کہیں تاریخ میں کہ ڈنڈی تو نہیں ماری گئی، کہیں ایسا کوئی دور تو نہیں آیا کہ جس میں جو اصل میں نبی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی کے وفادار رہے اور ہر وقت ان کے ساتھ رہے، کیا ان کا نام کہیں اس وجہ سے تو نہیں پیچھا کر دیا گیا دور بنو امیہ میں؟ میں ادھر آؤں گا کیونکہ وقت کی کمی پیش نظر ہے، تو ہم نے اسی وقت کے اندر اپنا سارا موضوع جو ہے اس کو ریپ اپ کرنا ہے۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جیسا کہ ابھی بات ہو رہی ہے اصحاب کا، اس کو آپ نے کمپلیٹ کر دیا، بیان کر دیا اپنا نقطہ نظر۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اہل بیت اطہار میں، پھر میں اس طرف آ رہا ہوں، اور اہل بیت میں، اہل بیت اور اہل بیت اطہار علیہم السلام میں آپ کو فرق کا پتہ چلا؟ آپ کو پتہ چلا کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام اصل میں کون ہے؟ اہل بیت میں جو ڈاکٹر صاحب سبھی، وہ جو میں اپنے بات کرتا ہوں پہلے کی، جو اس کی تحقیق ریسرچ سے پہلے کی، سب اہل بیت کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن میں بھی ہے، سورہ احزاب میں بھی ہے کہ اس میں ازواج رسول کا بھی ذکر ہے، امہات المومنین کا بھی ذکر ہے، اس میں اولاد رسول کا بھی ذکر ہے۔ تو اہل بیت میں بھی بلا شبہ سب آتے ہیں، ازواج بھی آ جاتی ہیں، کیونکہ اہل بیت وہ ہیں جو نبی کے گھر والے ہیں، تو اس میں ازواج بھی آ جاتی ہیں ساری۔ پھر اس میں آگے پھر 2 لائنیں نکلتی ہیں باہر، 2 شاخیں نکلتی ہیں، ایک اہل بیت رسول، اہل بیت خاص، اور ایک اہل بیت عموم عام، جس میں سب آ جائیں، جو نبی پاک کے ازواج بھی آ جاتے ہیں۔ وہ بھی میں نے اپنی کتب میں کچھ محرہ وہ ترمذی میں اور بڑی نامی گرامی کتب میں نے جب حدیثیں دیکھی، جب میں نے دیکھا کہ وہاں پہ جو 2 ملتے ہیں ہمیں، اہل بیت خاص، اہل بیت عام، پھر جن کے لیے آیات جو ہے وہ آیت تطہیر نازل ہوئی، کیا وہ سب اس میں آ جاتے ہیں جو رجس سے اور نفاس سے اور ہر قسم کی شیطانیت اور شیطان کے حملوں سے پاک ہیں؟ کیا یہ سب ہیں اس میں، یا کوئی اور ہیں؟ ان میں بھی کچھ چنے ہوئے لوگ ہیں کہ جو اہل بیت خاص ہیں، جن کے لیے یہ انما یرید اللہ بول رہی ہے ان کی سورہ احزاب کی پارہ نمبر 22 کی آیت نمبر 33 میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی آیت ہے کہ میں نے ان کو اہل بیت کو ایسے پاک کر دیا کہ جس طرح سے پاک کرنے کا حق ہے، یعنی کہ جب اللہ پاک کر دے تو وہ عصمت میں آ جاتے ہیں، وہ پاک ہو جاتے ہیں، وہ طاہر ہو جاتے ہیں، وہ ہر قسم کے برائی سے پاک، یعنی کہ کسی بھی گناہ سے، گناہ کے قریب بھی نہیں جا سکتے، بلکہ گناہ ان کے پاس نہیں آ جا، شیطان کی بھی جرت نہیں کہ اب ان کے پاس جائیں، کیونکہ یہ سٹیٹمنٹ جاری ہو گیا۔ اچھا، اس آیت سے پہلے کچھ آیات ہیں جس میں ازواج کا بھی ذکر ہے، لیکن پھر یہ جو آیت ہے جس میں غور میں نے کیا کہ یار یہ جو آیت ہے اس میں پھر ان میں ایسی ہستیاں ہیں کہ جو ہر قسم کے رجس سے پاک ہیں، تو وہ مجھے ملی پھر
وہ بھی اپنی کتب میں، اور وہ بھی ام المومنین کے تھرو ہمیں ملی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں، ان کی بھی روایت ہے، حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، ان کی بھی روایت ملتی ہے کہ زیادہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں ملتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے، تو انہوں نے مجھے حکم دیا، فرمایا کہ بلاؤ فاطمہ کو علیہ السلام کو، بلاؤ ان کے دونوں بیٹوں کو، حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو، سبحان اور بناؤ ان کے بابا کو علی المرتضیٰ مولا کائنات علیہ السلام کو۔ تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں نے نبی کریم کے حکم کے مطابق جب ان کو بلا لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ یمنی چادر لے کے آؤ اندر سے۔ تو جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم چادر لے کے آئے تو ام سلمہ اب اس کی راوی ہیں، وہ سامنے کھڑی ہیں، ان کا حجرہ ہے، ان کا گھر ہے، تو یہ آیت تطہیر اس وقت نازل ہوئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو بلا لیا تو ان کو اپنی یمنی چادر کے اندر اوڑھ لیا اور خود درمیان میں بیٹھے، تو ہاتھ باہر، ام سلمہ کہتے ہیں کہ ہاتھ باہر نکالے، اور اس پہ ہمارے جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں ان کا مفصل بیان ہے، اس پہ ان کی کتب بھی ہیں۔ جب باہر نکالے تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ یہی میرے اہل بیت ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ وہ اہل بیت ہیں جو طاہر ہیں، جو اہل بیت خاص ہیں، یہی میرے اہل بیت ہیں۔ یا اللہ، محمد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں، محبوب خدا کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ جو ان سے، جو میرے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، جو ان سے محبت رکھے تو ان سے محبت رکھ، جو ان سے دشمنی رکھے تو ان سے دشمنی رکھ، سبحان اللہ، جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ، جو ان کا برا چاہے تو ان کا برا کر۔ تو اس وقت حضرت ام سلمہ نے کہا کہ یہ ایسا ماحول ہے کہ یہ تو برکتیں ہی برکتیں ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، تو کیوں نہ میں بھی داخل ہوں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور ہماری ماں ام المومنین حضرت ام سلمہ، کسی کو بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ ایسے ہی چلے جائیں، انہوں نے باہر سے آواز دی کہ ابھی موقع ہے، داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا اے یا رسول اللہ، کیا مجھے میری جان آپ پہ قربان، کیا مجھے بھی اذن ہے، کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ یہ جو آپ دعا کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کو، اپنی بیٹی کو، اپنے بھائی کو، علی المرتضیٰ کو ساتھ داخل کر کے دعا کر رہے ہیں، کیا میں بھی داخل ہو جاؤں یہاں میں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر سے باہر ہاتھ نکال کے کہا کہ اے ام سلمہ، آپ خیر پر ہو، سبحان اللہ، آپ بہتر ہو، لیکن یہ کچھ اور ہے، یہ سلسلہ اور ہے، یہ اور ہیں، آپ اور ہو، آپ بھی خیر پر ہو۔ تو پھر آیت کا نزول ہوا انما یرید اللہ لیجزبا، یہ آیت تطہیر جسے ہم کہتے ہیں سورہ احزاب میں۔ تو یہ پتہ چلا ڈاکٹر صاحب کہ میں اس کو آپ کی اجازت سے آخری لائن کہہ دوں کہ پھر پتہ چلا کہ اہل بیت خاص اور ہیں، اہل بیت عام میں سب آ جاتے ہیں، ازواج بھی آ جاتی ہیں، لیکن اہل بیت خاص جن کے لیے یہ آیت نازل ہوئی وہ صرف یہ ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب خود تھے، تشریف فرما تھے، اور ان کے ساتھ 4 اور نفوس پاک ہیں، مولا کائنات بی بی سیدہ النساء العالمین اور حسنین کریمین علیہ السلام جو جنت کے سردار ہیں، یہ وہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اب جو مسئلہ ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ خلافت، تو سوری ٹو انٹرپٹ، تو جب میں معافی چاہتا ہوں، تو جب یہ میں نے پڑھ لیا اپنی کتب میں تو اس کے بعد میں کلیئر ہو گیا کہ یہ اہل بیت اصل جو اہل بیت خاص یہ ہیں جن کے لیے سب نہیں ہیں۔ جی ایگریڈ، میں معافی چاہتا ہوں۔ جیتے رہیے۔ میں نے آپ سے یہ جاننا ہے کہ جو وجہ نزاع بنی ہوئی ہے ہمارے آپس میں وہ ہے مسئلہ خلافت۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی کتب، آپ نے جو کتب پڑھی اور جو آپ کا پہلا کانسیپٹ ہے خلافت کے بارے میں کہ بعد از رسول، نائب رسول کہہ لیں اسے، خلیفۃ الرسول کہہ لیں اسے، وہ آپ جو طریقہ کار اپنایا گیا وہ آپ کو سٹرائک ہوا کہ وہ ٹھیک تھا، یا وہ کوئی سبب بنا کہ آپ ریسرچ کریں، آپ سٹڈی کریں؟ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب بہت اچھا آپ نے سوال، اس میں بھی میں نے کافی جو ہے نا وہ اپنے حیثیت کے مطابق اس میں اپنی کتب میں اہل سنت جو میری کتب ہے اس میں ریسرچ کی ہے، اور اس میں بڑی کنفیوژن ہے، اس میں کافی انسان کنفیوز ہو جاتا ہے، وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ جس کو اتنا وہ اگر شعور کے ساتھ اگر آپ کسی کی بات کو دیکھتے ہیں اور آپ اس کو نتیجہ اخذ کرتے ہیں تو آپ اس منزل تک پہنچ جاتے ہیں کہ جس میں آپ کو پرابلمز ہے، آپ کو اس کا حل مل جاتا ہے۔ تو اس میں کنفیوژن پیدا کی گئی بعض کتب میں کہ یعنی کہ خلافت کا طریقہ کار جو ہوا کہ خلفائے راشدین جو ہیں، جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت علی تک ہیں،
مولا کائنات علیہ السلام تک، وہ یہ ہے کہ وہ 4 حق پر ہیں، اور خلافت کی جو ترتیب ہے وہ یہی ہے، اور فضیلت کی ترتیب بھی وہ ایسے ہی ہے۔ تو پھر مجھے کافی دفعہ ایسے ہوا کہ میں نے کہا یار یہ جو ہے اس کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ وجہ ہے جو مین جو تنازع ہے جو شیعہ اور باقی تمام مسلمان ہیں، تمام جو مسلمان ہیں، باقی تمام جو فرقے ہیں ان میں اور ایک شیعہ فرقے میں، ان تمام گروہوں میں اور شیعہ میں ایک جو وجہ تنازع بنا ہوا ہے وہ یہی ہے خلافت۔ تو میں نے پھر اس طرف تھوڑا سا میں نے کہا یار دیکھتے ہیں چلیں، تو اس میں میں دیکھا، پھر قرآن سے بھی دیکھا، جو مجھے پتہ چلا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری کتب میں یہ لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے تو وہ اپنی اس امت کو، اپنے جو اس وقت امت تھی، اصحاب رسول تھے، تمام امت تھی، اس کو بغیر کسی اپنے خلیفہ کے دنیا سے چھوڑ کر چلے گئے۔ یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے، کتب میں یہ لکھا ہے آگے اس کی تفصیل، کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ بعد میں امت اپنی مرضی سے جسے چاہے وہ خلیفہ چن لے اپنی مرضی سے۔ یعنی کہ اب سوال یہ ہے کہ مرضی سے چنیں گے تو وہ آگے جو امت ہے وہ معصومین بھی نہیں ہے، انبیاء میں نہیں آتے، وہ معصوم بھی نہیں ہے۔ تو جب غیر معصوم ہوتا ہے، جب معصوم کہہ دے کہ اپنی مرضی سے یہ کر لو، تو یہ میرے ذہن میں سوال تھا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے تو پھر اللہ بھی کہتا کہ اپنی مرضی سے ایسے کر لو، نہیں، احکامات ہیں، زکوٰۃ ایسے دینی ہے، نماز ایسے پڑھنی ہے، ایک پورا ڈیکرم ہے، پورا ایک وہ کرائٹیریا ہے، پورا ایک نظام ہے۔ تو جب رسول اللہ جا رہے ہیں دنیا سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پیچھے اپنی مرضی سے آپ جو ہے نا وہ چن لینا، تو میں بڑا وہ پریشان سا ہو گیا۔ میں نے کہا یار کیسے یہ جو اللہ حکیم ہے، یعنی حکمت سے بھرا ہوا، اللہ تعالیٰ کو جو بھی کام ہے حکمت کے تحت ہوتا ہے، اور قرآن بھی حکیم ہے، قرآن میں ہر چیز حکمت بھری ہوئی ہے، اور رسول بھی حکیم ہیں، انا مدینہ انا دار الحکمہ، میں حکمت کا شہر ہوں۔ تو یہ میں نے کہا کہ یہ کیسا فیصلہ کر کے چلے گئے؟ وہ تو حکیم ہے، اللہ بھی حکیم ہے، قرآن بھی حکیم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں ایسا فیصلہ کر گئے کہ اپنی مرضی سے جو کرتے رہنا بس ٹھیک ہے، تم جانو تمہارا۔ ایسے ارسپانسبلٹی، غیر ذمہ داری جب آج ہم لوگ نہیں کر سکتے، ایک مسجد کا جو امام ہے یہاں کا، ہمارے بریڈ فورڈ یا پاکستان کا، اگر وہ بھی کہیں پاکستان جائے گا تو پیچھے ایسے امام کو چھوڑے گا تاکہ وہ نمازیں بھی پڑھاتا رہے اور روزے بھی رکھاتا رہے لوگوں کو، اور تاکہ مسجد کا جو نظام ہے وہ ٹھیک رہے۔ یہ نہ ہو کہ ساتھ میں ایک مسجد کے نائی کی دکان ہے، اس کو نائی کو بولے یار تم آ کے نمازیں پڑھاتے رہنا، میں پاکستان جا رہا ہوں، میں 2 مہینے کے واپس آ جاؤں گا۔ جب امام مسجد کا اتنا عقلمند ہے کہ وہ ایسے بندے کو پیچھے امامت کو چھوڑے گا جو کچھ نہ کچھ جانتا ہے، اہلیت رکھتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ اتنے نعوذ باللہ اس آج مسجد کے امام سے بھی وہ گئے گزرے تھے کہ انہوں نے کچھ انتظام کیا نہیں، اور امت کو کہا کہ اپنی مرضی سے پیچھے جو ہے نا جو مرضی کرتے رہنا، یعنی کہ جو بیڑا غرق ہوا پھر سارا، تو نعوذ باللہ یہ نبی کا قصور ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، نعوذ باللہ۔ سوال تو یہ جاتا ہے نا، کیونکہ یا رسول اللہ ہمارا تو قصور نہیں ہے، آپ نے کہا تھا پیچھے جو مرضی ہے کرنا، یہ ایسا نہیں ہے۔ حقیقت ایسی تھی یا نہیں؟ ایسا نہیں ہے، ایسے ہو ہی نہیں سکتا نا۔ اچھا، پھر آپ کی ریسرچ، آپ کی کتب نے کیا بتایا؟ میری کتب میں مکس باتیں آئی ہیں کہ جو ہے نا خلافت کی ترتیب ایسے ہوئی کہ امامت کی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بیماری جب تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے آخری ایام میں، تو وہ پیچھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے امامت کے لیے مامور کیا کہ تم جو ہے نا نمازیں آپ پڑھاؤ۔ تو وہ اور باقی غار جار بھی تھے، جب ہجرت کی تو ساتھ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو ان 2-3 دلائل کی بنا پر ہی جو چناؤ ہوا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ اول کے طور پر، وہ ان باتوں پہ تھا۔ 3-4 باتیں تھیں، یعنی ایک تو عمر میں زیادہ ہیں، دوسرا غار جار ہیں، اور تیسرا وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے امامت کراتے رہے ہیں۔ لیکن جب میں نے اپنی کتب میں پڑھا تو اس وجہ سے یہ خلیفہ، تو بعد میں جب خلافت اسی طرح چلتی رہی تو جب وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آئی تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا کہ جب وہ ان کو ابو لولو جو تھا اس نے وہ حملہ کیا اور زخمی تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے آخری دنوں میں انہوں نے پھر وہ خلیفہ کو چناؤ بھی کروانا تھا، تو انہوں نے ایک کہا کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب وہ صحابی رسول تھے، تو حضرت عمر نے کہا، حکم دیا کہ دیکھو امامت جو ہے نا نماز کی میری غیر موجودگی میں وہ صہیب کرائیں گے۔
تو وہاں سے میں تھوڑا کنفیوز ہو گیا جب حضرت عمر جاتے ہوئے حضرت صہیب کو کہہ رہے ہیں کہ امامت کراؤ، تو نبی جاتے ہوئے حضرت ابوبکر کو کہہ رہے ہیں کہ امامت کراؤ، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے ہی خلیفہ اس دلیل پر ہیں کہ امامت انہوں نے کرائی بیماری رسالت میں. تو یہاں پہ حضرت صہیب جب حضرت عمر کے آخری جام پہ بیمار ہیں تو وہ کر رہے ہیں، تو پھر حضرت صہیب کو خلیفہ سوم ہونا چاہیے نہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیونکہ اگر امامت نماز کی دلیل ہے تو حضرت صہیب کو جو کلیہ ڈیوائس کر لیا گیا حضرت صہیب کو ہونا چاہیے نہ کہ حضرت عثمان کو. اس سے پتہ چلتا کہ وہ جو دلیل ہے امامت کی وہ تو سائڈ پہ چلی گئی. دوسری دو دلائل رہ گئے کہ وہ سینئر ہیں، عمر ہے، تو عمر میں زیادہ حضرت ابوبکر. تو عمر میں بھی میں نے پھر دیکھا کہ وہ بھی کوئی خاص بات نہیں ہے. اللہ کی خلافت جو ہے، جو رسول کی خلافت ہے، اس میں ایک ہی جو ہے وہ اس میں وہ ہے پوائنٹ ہے جس پہ وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کا رسول خلافت دیتے ہیں، وہ ہے علم. کیا ان میں علم نظر آیا؟ جن میں علم ہو. کتاب نہیں، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے اپنی کتب حنفیہ پڑھی تو آپ کو ان تینوں میں علم کہیں دکھائی دیا؟ یہ بہت ساری باتوں میں تو اپنے جو تجربات تھے ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے تحت فیصلے ہوئے ان کی خلافت میں جو خلفائے ثلاثہ تھے. اس کے بعد میں نے پڑھا کہ اس میں بعد دفعہ وہ اپنے طور سے بھی اپنا وہ قیاس کر کے اپنے طور سے بھی کوئی فیصلہ صدر کرا دیتے تھے، اور بعض اوقات کچھ قیاس میں ہو تو کچھ فیصلے غلط ہو جاتے ہیں، کچھ صحیح ہو جاتے ہیں. تو بہت سارے فیصلے میں نے خلفائے جو علی کو چھوڑ کے، پہلے جو تین خلفاء ہیں، علی تو ظاہر باب العلم ہیں تو ان کے پاس تو علم خدا اور علم رسالت تھا، وہ تو بہت بعد میں ڈسکس کریں گے. تو خلفائے ثلاثہ میں میں نے اپنی کتب میں بہت سارے ان کے فیصلے ایسے پائے کہ جن میں وہ علم سے بالکل وہ مکمل جو علم ہوتا ہے نا اس سے عاری تھے. یعنی آپ کی کتابیں بتاتی ہیں اور پھر ان کو رجوع کرنا پڑتا تھا مولا کائنات علیہ السلام کی طرف، خواہ وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم ہو، حضرت عمر فاروق یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان کو رجوع کرنا پڑتا تھا کہ اب یہاں پہ حضرت علی سے پوچھیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. جب ایسی سچویشن ہوئی، مثلاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، بہت بڑا ایک ان کا وہ فرمان ہے جب انہوں نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. وہ ایسے فیصلے تھے جو حضرت عمر نے صادر فرمائے، لیکن بعد میں حضرت علی کے وہ مداخلت سے وہ پلٹائے گئے. اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنا پڑا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، علی نے میری جان بچا دی. یعنی کہ علم جو ہے وہ علی کے پاس ہی ہے. تو جو دلیل ہے خلافت کی وہ علم ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ اب آپ اتنا آپ کا ویژن، آپ کا وجدان اتنا بڑھ گیا تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں ویسے بحیثیت ایک مسلمان کے اور بحیثیت ایک پڑھے لکھے مسلمان سے آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ معیار انتخاب خلیفے کا منصب جو ہے، منصب خلافت، اس کا معیار جو ہے وہ علم ہونا چاہیے تھا، شجاعت ہونی چاہیے تھی، صبر و استغنا ہونا چاہیے تھا، تقوی ہونا چاہیے تھا. اور اگر ایسا تھا، چونکہ وہ نبی کا خلیفہ بن رہا ہے نا، نبی کا نائب بن رہا ہے، تو کیا جو پہلے تین خلیفہ آئے ان میں یہ تمام خصوصیات تھیں؟ کیا وہ علم کی اس منزل پہ فائز تھے کہ نبی کے علم کے برابر آ سکتے یا ان کے نیچے آ سکتے یا ان کے قریب آ سکتے؟ اور شجاع کتنے تھے؟ اور صبر و استغنا کی کس منزل پہ فائز تھے؟ اور تقوی کی کس منزل پہ فائز تھے؟ یہ آپ کی بک اس کے بارے میں کچھ بتاتی ہیں؟ جی ہاں، بالکل اس میں لکھا ہوا ہے. اور اس میں انسان جو اگر کچھ لینا چاہے تو لے سکتا ہے، اگر کچھ نکالنا چاہے، اگر اپنا وہ اگر مائنڈ اس میں ہے اور شعور ہے تو میرا خیال ہے سب کچھ. ہماری کتب ماشاءاللہ علم سے بھی بھری پڑی ہیں، بعض آئی ہیں ان میں ایسی باتیں شامل کی گئی ہیں کہ وہ مکس کر دیا گیا، کنفیوژن پیدا کی گئی ہے. لیکن اگر کسی انسان کے اندر درد ہے اور نیک نیتی کے تحت اگر وہ ہماری اہل سنت کتابیں پڑھے تو وہ بڑا وہ اس میں حقائق مل جائے، فوائد اس کو حاصل ہوں گے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، پھر دوبارہ اگر وہ جو خلافت کا آپ نے سوال کیا، اس میں میں اپنے جو ناقص علم یا میں طالب علم ہوں اس کے تحت جو میں آپ کو جو اپنی میری تھوڑی بہت تحقیق ہے اس میں میں جب قرآن مجید میں ظاہر ہے کوئی آپ نے بات دیکھنی ہے تو پہلے قرآن میں دیکھنی ہے، اللہ کے فرمان میں، اور فرمان خدا کے بعد پھر فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹ آئیں. تو اس میں آپ قرآن کی طرف اگر جائیں تو جو خلافت کا جو معیار اللہ نے قرآن میں مقرر فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو اس وقت یہ نہیں فرمایا کہ میں آدم کو نبی یا رسول بنا کر بھیج رہا ہوں. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آدم کو کائنات میں دنیا میں اپنا خلیفہ مقرر کر رہا ہوں. سبحان اللہ.
اور تم سب اس کے آگے سر بسجود ہو جاؤ اپنے ملائکہ کو. اس نے کہا اس میں ابلیس بھی شامل تھا ملائکہ کے ساتھ. تو فرشتوں نے جناب اس میں سب نے پوچھا کہ یا اے رحمان یا اللہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہم اس کے آگے سجدہ کریں, حالانکہ یہ تو ابھی ہمارے سامنے اس کی تخلیق ہوئی ہے, ابھی تو اس نے کچھ عبادت بھی نہیں کی, چاہیے تو یہ تھا جو ابھی خلق ہو رہا ہے وہ ہم کو سجدہ کرے, کیونکہ ہم تو بڑے کئی ہزاروں کروڑوں سالوں سے تمہاری عبادت میں. تو اللہ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم لوگ تم نہیں جانتے. اس میں ابلیس نے پوچھا کہ وہ کیا, اس میں اللہ نے کہا کہ ملائکہ سے کہ دیکھو, سب ملائکہ سے کہ دیکھو میں جو فضیلت دے رہا ہوں آدم کو وہ علم کی بنیاد پر, اس کو جو خلافت دے رہا ہوں دنیا کی وہ علم کی بنیاد پر. تو یہاں سے بات ٹھہر گئی کہ خلیفہ بننا کے لیے کہ خواہ وہ پہلا خلیفہ ہو کائنات میں اللہ کا آدم علیہ السلام, تو آگے جو خلفائے راشدین ہیں یہ بھی تو آدم کی اولاد سے ہی آگے آئے نا. تو اس میں دلیل وہی رہے گی علم, کیونکہ جب علم ہوگا تو وہ کار رسالت جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کام جو ہیں وہ جو آگے ان کی تبلیغ کا سلسلہ ہے ان کے بعد, اور اللہ کی جو قرآن وہ کنٹینیوٹی جاری رہے گی اور وہ بہتر طریقے سے جاری رہے گی, اس میں کوئی خلل نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ اس میں علم ہے, کیونکہ بنیاد ٹھہری اللہ تعالیٰ کی ہاں علم, جس میں علم ہے تم میں علم نہیں ہے. پھر اللہ نے نام بھی پوچھے, کوئی سوالات کیے تو ملائکہ کو نہ آئے, آدم نے جو ابھی تخلیق اس کی ہو رہی ہے تو آدم علیہ السلام نے وہ تمام چیزیں بتا دیں, اسماء بھی بتا دیے, جو سوال کیے وہ بتا دیے. تو اللہ نے کہا کہ میں نہ کہتا تھا تم سے کہ یہ علم میں تم سے افضل ہے. تو پتہ چلا کہ جب بھی خلافت ہوگی, جب بھی کوئی منصب ہوگا کائنات میں, کیونکہ آدم بھی تو کائنات میں بھیجے گے نا خلیفہ بنا کے, جو کائنات کے اندر جب بھی کوئی منصب کسی کو ملے گا افضلیت علم ہے. تو اگر مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا, میں علم کا شہر ہوں اور یہ اس کا دروازہ ہے, تو جب ان کا فرمان ہم سب مسلمانوں کو پتہ ہے. یہ فرمان سرکار ختم مرتبت آپ کی روح میں کب اترا, یہ خاص طور پہ جو فرمان ہے, یعنی آپ تو اس مسلک سے تھے نا. جی جب میں نے اپنے مسلک فقہ پہ تھے, جتنا میں نے اپنے مسلک میں حضرت علی علیہ السلام کے اقوال یا ان کے علم کے بھرے ہوئے سمندر جو مسلمانوں میں ہیں سب کے پاس ہیں, وہ اہل تشیع کے پاس نہیں ہے بلکہ اہل سنت. فرق یہ ہے کہ آپ ہر وقت اس کو پڑھتے ہو, ہم کبھی کبھی پڑھتے ہیں, ورنہ جو علم کے وارث ہیں, جو علم رسالت اور علم توحید اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا علم جو ہے اس کے منبع اور اس کے جو وارث ہیں وہ بعد از پیغمبر وہ علی المرتضیٰ ہیں, مادن وہی ہیں, مادن وہ ہیں. تو جب کیونکہ نبی کریم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا, انا دار الحکمت و علی بابھا, تو حکمت اور علم جو ہے وہ اس میں وہ علی ہیں بعد از پیغمبر. تو پھر دلیل یہی ہے کہ بعد از پیغمبر مقام منصب خلافت بھی اسی کو ہونا چاہیے تھا. میں نے جب اپنے وہ کتب میں پھر میں نے رزلٹ اپنے شعور سے مانگا, اپنے ضمیر سے مانگا, یار تو بول, کیونکہ میں مولویوں کے پاس جاؤں گا, ایک کے پاس جاؤں گا, وہ کوئی اور بولے گا تو میں تو پاگل ہو جاؤں گا, اور میں پاگل مطلب ہو جاتا ہے بندہ. جب آپ کو ایک بندہ, آپ سیب کھانے لگے ہیں تو آپ کو ایک بندہ 50 قسم کے طریقے بتائے کہ ڈاکٹر صاحب سیب ایسے کھانا ہے, تو آپ سیب کو دیکھتے ہی رہیں گے, یار سیب میں ابھی وہ کہہ رہے ایسے کھاؤ, یہ کہہ رہے ایسے کھاؤ, تو کنفیوژن سی پیدا ہو جائے گی, میں کھاؤں کیسے. صحیح. تو اب یہ ہے کہ یہ پھر میں نے جو ہے نا وہ دلیل بھی قرآن سے ہی ملی مجھے کہ خلافت جو ہے وہ علم کی بنیاد پر. تو پتہ چلا کہ علم کے جو منبع ہے بعد از پیغمبر وہ علی المرتضیٰ علیہ السلام ہے, اور اس کی دلیل یہ ہے کہ تمام خلفائے ثلاثہ جو پہلے تھے انہوں نے جب بھی انہوں نے کوئی مشکل پڑی, جب بھی ان کو کوئی پرابلمز ہوئی یا دین میں کوئی ایسی تبدیلی ہونے لگی یا ان کو اپنی مصیبت پڑنے لگی, تو انہوں نے فوراً پکارا یا علی مدد فرمائیے ہماری, جی آپ توسیع کر دیجئے. خواہ انہوں نے کسی بندے کو بھیج دیا, خواہ انہوں نے حضرت علی کے غلام کو بلا لیا, جس طرح بھی اینی وے وہ بہت سارے طریقے ہوں گے, یعنی گائیڈنس لی, مشاورت کر مولا علی سے. بہت ساری اگر میں یہاں پہ اپنی کتب سے وہ نکالوں یا جو گھر میں کتابیں ہیں جو علم ہے, علم مولا علی مرتضیٰ اور علم خلفائے ثلاثہ کے درمیان, تو میں میرا 3-4 گھنٹے وہاں پہ لگ جائیں گے ہمارے باتیں کرتے ہوئے, کہ وہ یعنی کہ علم جو تھا وہ اس کا منبع مولا علی تھے, اور علم کی دلیل خلافت کی یہ ہے کہ خلیفہ وہی ہوگا جو علم میں افضل ہوگا. ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب حضرت طالوت کو دنیا میں بادشاہی اور حکومت اللہ تعالیٰ نے دی تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ طالوت کیسے ہم پہ حکمران اور خلیفہ و بادشاہ ہو سکتا ہے, حالانکہ ہم دولت میں اس سے زیادہ ہیں, ہم اس سے افضل ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ طالوت کو میں نے حکومت اور خلافت و بادشاہی دی اس کے علم اور اس کے جسم کی بنیاد پر. علم تو علم ہوا اور جسم ہوا شجاعت, بنفس شجاعت. تو طالوت اس دور کے سب سے شجاعت تھے. تو بعد از پیغمبر
حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام جو 2 دلائل اللہ تعالیٰ نے آدم کے وقت دیا علم اور طالوت کے علیہ السلام کے وقت دیا علم اور جسم یعنی شجاعت اور علم. تو یہ 3 ہی باتیں 2 ہی باتیں ملتی ہیں, یا انسان کے پاس علم ہونا چاہیے یا اس کے پاس شجاعت ہونی چاہیے. تو نہ ہی علی سے شجاع ہم اہل سنت نے کسی کو پایا زیادہ, نہ ہی ہم اہل سنت اور اہل تشیع نے علم میں حضرت علی سے افضل کسی کو پایا. تو جب یہ 2 دلائل کمپلیٹ ہیں قرآن میں کہ علم اور جسم میں جو افضل ہو وہی خلیفۃ الرسول, وہی دنیا میں کائنات میں اللہ کا خلیفہ ہوگا, تو اس میں آپ سے پوری طرح سے سمجھ رہا ہوں. لوگ بھی شاید اس سے کوئی استفادہ حاصل کریں اور آئے حق پہ آئیں اور صحیح راستے کی تلاش میں صحیح راستے میں پہنچ جائیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جب آپ خلافت کے بارے میں یہاں تک جانتے ہیں تو ہمیں یہ بتائیں کہ جو طریقہ کار خلیفہ اول پہ اپنایا گیا, جی ہاں, کیا وہ دوسرے پہ بھی اپنایا گیا؟ جی جی. کیا وہ تیسرے پہ بھی اپنایا گیا؟ اچھا, یہ اس پہ ذرا آپ کی کتاب کیا میری کتابیں یہ کہتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو چونکہ تجہیز اور تکفین کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تمام وصیتیں انہوں نے حضرت علی کے بارے میں کر دی تھیں کہ میرا غسل, میری تجہیز, میری تکفین سب تمہارے ذمہ ہے, سب تم نے کرنا ہے, کہ میں اور تو حدیثیں ملتی ہیں انا و علی من نور واحد, میں اور علی ایک نور سے ہیں, میں اور علی ایسے ہی ہے جیسے پیر میر ارشاد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے. ان کے بھی اشعار ملتے ہیں کہ جسموں کا جسمی, روحوں کا روحی, نوروں کا نوری, کہ یہ محمد مصطفیٰ اور علی المرتضیٰ ایسے ہیں جیسے ایک جسم, ایک روح, ایک نور, تو یہ جدا نہیں ہے. تو ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصیتیں حضرت علی کے بارے میں یہ تھیں کہ تم نے سارا کرنا ہے. تو جب وہ مصروف تھے اس سلسلے میں, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام وہ سلسلے ہو رہے تھے تجہیز کے اور تکفین کے, تو اس میں پھر یہ ایک واقعہ ہماری کتب میں ملتا ہے جو سقیفہ بنی سعدہ کے نام سے مشہور ہے, جو میرے خیال سے شیعہ اور سنی کے درمیان وہ جو خلافت کا وہ اعتراضات ہیں, جو جھگڑے ہیں, ان میں یہ سقیفہ بنی سعدہ بہت امپورٹنس رکھتا ہے. وہ ایک مقام ہے جو مدینہ میں ہے ایک جگہ پہ جہاں پہ انصار کا وہ ہولڈ ہوتا تھا. تو ہماری کتب یہ کہتی ہیں اہل سنت کی کتب کہ جب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور ابو عبیدہ بن جرح یہ 3 بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد, تو اچانک ان کے کان میں کسی آدمی نے وہاں سے آ کر کہا کہ سقیفہ بنی سعدہ میں ایک میٹنگ ہو رہی ہے جو انصار نے لگائی ہوئی ہے. وہ میٹنگ یہ ہے کہ اس میں پیغمبر کے بعد خلیفہ کو چناؤ انصار اپنے طرف سے کر رہے ہیں, اور سعد بن عبادہ جو ان کے ہیڈ ہیں انصار میں سے, تو وہ ان کو چنا جا رہا ہے. تو یہ بقول حضرت عمر کہتے ہیں, بعد میں انہوں نے کہا کہ میرے کان میں آ کر کسی نے کہا تھا کہ چلو, تو پھر ہم دونوں چپکے سے اٹھے, ساتھ ابو عبیدہ کو بھی لیا اور ساتھ پھر آگے عثمان بھی شامل ہو گئے, تو ہم سقیفہ بنی سعدہ میں چلے گئے. تو نبی کریم کا جست پاک ادھر پڑا ہے, وہ یہ آپ کی کتب میں لکھا ہوا, ہماری کتب میں لکھا ہوا ہے. تو اچھا, وہ میں پورا واقعہ, وہ میں روزے سے ہوں, پورا واقعہ میں آپ کو پڑھوں جو میں نے پڑھا. اچھا, اس کے بعد ہم وہ کہتے ہیں ہم گئے وہاں پہ, تو وہاں پہ ایک چادر کے اندر ایک شخص تھا. تو ہم نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ سعد بن عبادہ ہیں, یہ انصار ہیں اور ہم ان کو خلیفہ بنانے چلے ہیں, کیونکہ نبی پاک کے بعد ایک خلیفہ کو وہ ہونا چاہیے. تو بقول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے وہاں پہ مداخلت کی. ہم 3-4 لوگ تھے, میں, حضرت ابو بکر, حضرت ابو عبیدہ بن جرح اور حضرت عثمان, بعد میں وہ ان کا بھی کتب میں ملتا ہے وہ بھی شامل ہو گئے تھے. تو ہم نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے, ہم قریش میں سے ہیں اور تم مدینے سے ہو, تم انصار ہو, اور عرب جو ہے وہ قریش کے علاوہ کسی کو خلیفہ نہیں مانیں گے, تو اس لیے قریش میں سے ہی خلیفہ ہوگا. ہاں ہم خلیفہ ہوں گے, تم ہمارے وزیر اور مشیر بن جاؤ, جیسے پہلے چلتا رہا ہے منصب سارا نبی کریم کے پاس تھا, سیاست کا بھی اور امامت کا بھی اور نبوت کا بھی, سارے منصب. تو اس لیے قریش میں سے ہی خلیفہ ہوگا, اور ہم میں سے سب سے افضل ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, کیونکہ یہ نبی پاک کے جار غار ہیں اور نبی پاک کے دوست ہیں, اور عمر میں بھی ہم سے یہ زیادہ ہیں, تجربہ بھی ان کا زیادہ ہوگا. تو جو حضرت عمر کہتے ہیں جتنے بہتر طریقے سے یہ خلافت انجام دیں گے وہ آپ بھی نہیں کر سکتے, ہم بھی نہیں کر سکتے. ابو بکر رضی اللہ وہاں پہ مداخلت انہوں نے فرمائی. انہوں نے کہا کہ نہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ یا عمر ابن خطاب کو یا ابو عبیدہ کو, یہ امین ہے امت کا, نبی کریم نے ایک دفعہ کہا تھا, ان دونوں میں سے کوئی, میں بوڑھا ہوں, مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے, تو عمر بن خطاب خلافت کا بول. تو اس میں آپس میں وہ لگ پڑے. اس میں حضرت عمر نے فوراً جو ہے نا حضرت ابو بکر کا ایسے ہاتھ پکڑ کے کہا کہ نہیں, میں سب سے پہلے ابو بکر آپ کی بیعت کرتا ہوں. تو پیچھے ساتھ ہی ابو عبیدہ نے بھی کی اور ساتھ حضرت عثمان نے بھی کی, اور پھر انصار میں سے کچھ لوگوں نے کی. وہاں پہ یہ عرب میں تھا کہ جب ایک دفعہ کسی کی خلافت کا اعلان کر دیا جائے تو اس کو بدلنا جو ہے نا بڑا مشکل ہے. اب
خلافت کا جو بیعت ہوئی جو وہاں پہ سقیفے میں کچھ لوگوں نے حضرت ابوبکر کی کر لی، تو جب وہ مسجد نبوی میں سب آئے وہاں پہ نعرہ تکبیر بلند ہوا، اور پھر حضرت عباس جو بن عبد المطلب جو حضرت پاک کے چچا ہیں، جب ان کو پتہ چلا تو حضرت علی نے پوچھا ان سے اپنے گھر میں، ظاہر سارے حجرے ساتھ آتے ہیں مسجد نبی کے، تو اتنا وہ گاڑیاں نہیں تھے، شور شرابہ نہیں تھا، جو بھی آواز دیتا تھا وہ دور تک جاتی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام نے بولا کہ چچا عباس یہ آواز تکبیر کیا بلند ہوئی؟ تو حضرت عباس باہر سے آئے تو انہوں نے کہا کہ اے علی وہی ہوا جو مجھے ڈر تھا۔ یہ ہماری کتب میں ملتا ہے، کیونکہ خلافت جو ہے وہ خلیفہ چن لیا گیا حضرت ابوبکر کو، یعنی آپ کی کتابیں مینس اہل سنت کی کہتی کتاب ہیں، تو وہی ہوا جو مجھے ڈر تھا، میں نہ کہتا تھا تم سے کہ یہ ہو نہ جائے کہیں۔ حضرت علی نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، جب میں جانشین رسول ہوں، جب میں خلیفۃ رسول ہوں، یہ اعلان تو انہوں نے کئی دفعہ کیا اور میں ہی وارث علم ہوں، تو یہ ممکن نہیں۔ انہوں نے کہا یہ ہو گیا، آپ چل کے دیکھیں، اگر نہیں دیکھیں تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا، وہ آگے پاس آ جائیں گے، وہ آ جائیں گے۔ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یعنی کنکلوژن یہ پہلا طریقہ یہ ایسے ہوا، ابو بکر جو ہیں ایسے خلیفہ بن گیا، یعنی کہ وہ ہوئی خلاف الیکشن ہوا، وہاں پہ دو امیدوار اب نیکسٹ پہ آئیے۔ پہلے خلافت میں دو امیدوار تھے، حضرت سعد بن عبادہ انصار میں سے، حضرت ابوبکر مہاجرین میں سے، قریش میں سے، ان کا الیکشن ہوا، ان میں سے ایک خلیفہ کا چناؤ ہو گیا۔ دوسری خلافت جب حضرت ابوبکر 2.5-3 سالہ کی خلافت کے بعد جب بیمار ہوئے، تو جب ان کا وقت آخر آیا تو انہوں نے کہا کہ اب کیا کیا جائے، تو انہوں نے بجائے اپنا پہلا طریقہ اختیار کرنے کے ایک اور نیا طریقہ اختیار کیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ ڈاکٹر صاحب یہ تھا، ہماری کتب کہتی ہیں کہ وہ یہ تھا کہ انہوں نے بجائے الیکشن کرانے کے اب ایک اور طریقہ جانشینی خلافت کا، نومینیشن کا، کہ اب وہ جو پہلا طریقہ ہے وہ نہیں ہوگا، اب جو ہے نا میں جانشین مقرر کر رہا ہوں۔ اور لوگوں نے پوچھا کون؟ انہوں نے کہا عمر ابن خطاب، میرے بعد یہ تمہارا خلیفہ ہے اور اس کی اطاعت کرنی ہے۔ یعنی کہ پہلا خلافت کا طریقہ اور ہے، دوسرا اور ہے، رسول ایک ہے، خدا ایک ہے، طریقے آگے سے بنتے جا رہے ہیں۔ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال انہوں نے خلافت کی، تو حج سے واپسی پر انہیں اطلاع دی گئی کہ لوگ اب ایسے باتیں کرنا لوگوں نے شروع کر دی ہیں کہ جب وہ کہتے ہیں لوگ بہت سارے کہ جب عمر ابن خطاب دنیا سے جائیں گے تو ہم فلاں کو خلیفہ بنائیں گے، کوئی کہتا ہے ہم فلاں کو بنائیں گے، کوئی کہتا ہے ہم فلاں کو، حتیٰ کہ سب اپنے اپنے مرضی کے خلاف خلیفے چننے بیٹھنے شروع، کہ وہ کہتے ہیں ان کے نظر میں یہ ہے کہ کیونکہ پہلے ایسے ہوا، جب اپنی مرضی سے آپ خلافت بنا رہے ہو، جب حضرت عمر نے اپنی مرضی سے حضرت ابوبکر کو بنا دیا، تو اب حضرت ابوبکر نے جب حضرت عمر کو اپنی مرضی سے بنایا تو ہم بھی، ہمارا بھی حق ہے، ہم بھی مسلمان ہیں، اصحاب میں ہم بھی شامل ہیں، رول بن چکا ہے، رول بن چکا ہے، تو اس کو فالو کرنا چاہیے۔ تو حضرت عمر کو جب پتہ چلا انہوں نے کہا نہیں یہ تو کم خراب ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں ایسے ممکن نہیں ہے، میں ابھی جو تقریر کرتا ہوں۔ تو کسی نے کہا کہ اے عمر بن خطاب یہاں پہ تقریر نہ کریں، یہاں پہ بہت سارے حاجی بہت سارے ملکوں سے آئے ہوئے ہیں، تو پتہ نہیں ان کے کیا خیالات، وہ کیا سمجھیں، تو بہتر علاقہ مدینہ ہی ہے جہاں پہ آپ کی بات بہتر لوگ سمجھیں گے، آپ ایسا کریں کہ آپ مدینے جا کر اس کا اعلان کریں کہ آپ کا اگلا لائحہ عمل اب کیا ہوگا، خلافت چننے کا اب طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ تو جب وہ مدینہ منورہ میں آئے تو حضرت عمر بن خطاب نے وہ تقریر کی، تو انہوں نے یا ایھا الناس کہہ کے سارا وہ عربی میں خطبہ ہے ان کا، بہت بڑا خطبہ ہے، ساری کتب میں ہے وہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جو پہلے ہوا خلافت ابوبکر میں یا میری خلافت میں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب جو بھی ایسا کرے گا جیسا ہم نے کیا تو اس کو وہ واجب القتل ہے اور اس کو قتل کر دینا۔ سبحان اللہ، یعنی سزا مقرر یہ کی، جو سزا وہ اس وقت ہم نے کیا وہ سزا اس کی واجب القتل ہی ہے، لیکن اب جو ہونا تھا ہو گیا، اب کیا پچھتائے جب چڑیاں چگیں کھیت۔ تو اب زیادہ باتوں میں نہ پڑھو، اب یہ ہے اب جو ہے نا وہ ایسے نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ایمرجنسی کی حالت تھی، جب ہم نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا وہ ایمرجنسی تھی، یہ آپ کی کتب کہہ رہی ہیں، اس میں ایسے حالات تھے کہ یہ نہ ہوتا کچھ راتوں رات ایسا فیصلہ لوگ کر لیتے کہ جس کا ہمیں پلٹانے کا وہ جب موقع نہ ملتا، ہم اس کو پلٹ نہ سکتے، اس لیے ہم نے بہتر سمجھا کہ حضرت ابوبکر کو خلیفہ بنائیں، اور حضرت ابوبکر نے بھی بہت بہتر سمجھا کہ انہوں نے مجھے پھر خلیفہ بنا دیا۔ تو اب ایسا نہ کرنا، اب جو ہے وہ ایسا کرنا کہ اب میں بعد میں بتاؤں گا۔ پھر جب وہ حضرت عمر جب تیسری خلافت کا ٹائم آتا تو وہ بھی طریقہ پھر پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت عمر جب زخمی ہوئے تو انہوں کو حضرت ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے راوی ہیں، محدث ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے دیدار بھی کیا بچپن میں، وہ ایج گروپ میں تھے، حضرت امام حسین حسن علیہ السلام کا تھوڑے سے بڑے ہوں گے یا ایج گروپ تھا، تو انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ تو بہت زخمی ہیں، جب وہ حضرت عمر حملے سے زخمی ہوئے تھے تو اب زخمی ہیں تو آپ بھی خلیفہ کا تقرر کر ہی جائیے تو بہتر ہے، تاکہ امت جو ہے وہ ایک جگہ انتشار سے بچ جائے، پلیٹ فارم پر ایک انتشار نہ آئے۔ حضرت عمر نے کہا کہ تم نے میری تقریر نہیں سنی کہ میں نے کہا تھا اب ایسا نہیں ہوگا
تقرر کے بعد جیسا ہم لوگوں نے کیا، تو انہوں نے کہا کہ ابا جان اب کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا اب میں نے ایک اور طریقہ وہ سوچا ہے، وہ یہ ہے کہ میں ایک شورا بنانے جا رہا ہوں، ماشاءاللہ، یعنی ایک مشاورتی کمیٹی، شورائی نظام، شورا کہتے ہیں مشورے سے نکلا ہے، جو مشورہ کر لیں آپس میں۔ انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے کہا شورا میں آپ کس کس کو رکھیں گے؟ انہوں نے کہا کہ میں عشرہ مبشرہ میں سے جو 6 شخصیتیں، جو 6 ہستیاں رہتی ہیں جن سے رسول جاتے ہوئے راضی تھے، جس میں حضرت عثمان، جس میں حضرت علی، جس میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف، جس میں حضرت طلحہ، جس میں حضرت زبیر، اور جس میں حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں۔ تو یہ جو 6 لوگ ہیں، یہ آپس میں مشورہ کر کے 6 جو ہیں، ایک کو عبداللہ ابن عمر ہے میرے بیٹے، ان کو کہنا کہ 6 آپس میں بیٹھ کے ایک کو چن لیں خلیفہ۔ ہمارا جو طریقہ پہلے تھا اس کو فالو اب نہیں کرنا، یہ ایک اور طریقہ ہے اس کو فالو کرنا، یعنی کہ طریقے چینج ہوتے رہے اپنی مرضی سے، اپنی منشا سے۔ اس میں ڈاکٹر صاحب پھر انہوں نے کہا کہ ایسے کرنا، انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے، وہ جب زخمی ہوئے انہوں نے کہا کہ ایسے ایک اور بات بھی، ایک رول یہ ہے۔ اچھا، حضرت عبداللہ نے کہا کہ وہ کیا اگر یہ راضی نہ ہو ایک بات پہ تو پھر کیا ہو؟ پھر حضرت عمر نے ایک اور فارمولہ دیا، انہوں نے کہا کہ اگر یہ راضی نہ ہو، اگر 3 ایک طرف ہوں تو جس طرف عبد الرحمن ابن عوف ہونا اسی کو خلیفہ چننا، اور جس طرف نہ ہو اس کو خلیفہ نہ چنا جائے، یہ میرا حکم ہے۔ سارا حکم نامہ انہوں نے فرمان جاری کر بھیج دیا شورائی کمیٹی کے پاس۔ اب عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں حضرت عمر کا یہ کہنا کہ جس طرف عبد الرحمن بن عوف ہو وہی خلیفہ اسی کو چننا، یعنی ایک وہ لائن دے رہے ہیں کہ اس لائن سے آگے مت جانا، خلیفہ اسی کو چننا جس میں عبد الرحمن بن عوف جس گروہ میں ہو۔ تو عبد الرحمن بن عوف جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت ہی قریبی رشتہ دار اور بہنوئی بھی ہیں، تو یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ کسی اور کو چنتے، تو یعنی کہ ایک طریقہ کار اگلی خلافت کا بھی حضرت عثمان بتا کے چلیں گے کہ ابھی کرنا۔ وہاں سے مولا علی کو جب وہ شورا شروع ہوئی تو جب مولا علی وہ نہیں آ رہے تھے، کیونکہ وہ پہلی خلافت کے بعد ہی وہ گوشہ نشین ہو گئے، اور سوائے ان پہلے خلفاء کی علم میں اضافے کے لیے وہ کسی بات میں دخل نہیں دیتے تھے، کیونکہ وہ جب دخل دیتے تو ظاہر فساد پھیلتا۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، گوشہ نشینی کی بات تھوڑا سا آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ یہ کتب آپ کی بتاتی ہیں کہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام گوشہ نشینی میں چلے گئے؟ مطلب یہ ہے ہماری کتب بتاتی ہیں کہ کسی بھی بہت فتوحات ہوئیں، بعد میں بہت جنگیں ہوئیں، کسی بھی جنگ میں مولا کائنات جو جنگوں کے کہتے ہیں کہ سپر پاور سپاسلار ہے، کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو غزوہ و جنگ ہے، جو ساری فتوحات ہیں، اس میں کسی بھی جنگ میں اگر حضرت علی نہ ہوں تو فتوحات کا نظر آنا مشکل ہے، اس کا نتیجہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی اور اللہ کریم کے کرم سے ہی مولا کائنات سے بہادر اور شجاع کوئی انسان اللہ کی مخلوق میں سے نہیں تھا۔ میں تو ایسے کہوں گا کہ میرا اپنا ایمان ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک حضرت علی سے بڑا شجاع کوئی نہیں ہو سکتا۔ صحیح۔ اچھا، اسی بات پہ آتے ہیں، تو وہ جنگ میں کسی غزوات میں ان خلفاء کی کسی جنگ میں حضرت علی کی شمولیت نہیں ہمیں نظر آتی ہماری کتب میں۔ تو جب جب حضرت علی کی خلافت کا ٹائم آتا ہے تو جنگ صفین بھی ہوتی ہے، جنگ جمل بھی ہوتی ہے، اس میں مولا کائنات لڑ رہے ہیں، مولا کائنات جہاد کر رہے ہیں، وہ تو الجھا دیا گیا اس سلسلے میں۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ سیپریشن تھی، مولا علی چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں اور ہر وہ بات بتاتے تھے جو ان سے پوچھی جاتی تھی، ورنہ خاموش رہتے تھے۔ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کی کتب جو پتہ نہیں میں آپ کے سوال کا نہیں بالکل آپ نے ٹھیک دیا۔ میرا سوال جو تھا آپ سے اس پہ آپ پہنچے، آپ نے اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا کہ یہ جو کچھ بیان آپ نے دیا خلفائے ثلاثہ کے بارے میں، طریقہ انتخاب میں اور خلافت کے انتظام کرنے میں، جو کچھ پریکٹیکلی ہوا آپ کی کتب میں لکھا ہوا وہی آپ نے بیان وہی ہے۔ لیکن یہ میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے کہ یہ ایسا کیوں کیا گیا؟ میرے ذہن میں سوال آیا کہ رسول ایک ہے، خدا ایک ہے، قرآن ایک ہے، سب نظام ایک ہے، تو پھر جب اس کے رسول کے خلیفے چننے کی باری آئی ہے تو ہر دفعہ ایک اور نیا طریقہ انتخاب وائے، یہ کیسے ہے؟ تو پھر میں تھوڑا سا پریشان ہوں۔ ناظرین، یہ صاحب جو ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ مسلک کے اور جو ہماری فقہ ہے حنفیہ سے تھا، اور انہوں نے جتنی اسٹڈی کی، جتنی ریسرچ کی، اپنے علماء، اپنے آئمہ جو ان کے آئمہ ہیں ان کتب سے کی، اور اس کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ جو خلافت کا طریقہ کار وضع کیا گیا 3 خلفاء تک، وہ میرے خیال میں سوچتا ہوں کہ یہ اس میں ان ہستیوں کا بھی قصور تو سمجھ لیں غلطی ہوئی جس کا خمیازہ تمام امت بھگت رہی ہے، لیکن اس میں بھی یہ شیطان جو ہے نا وہ ہر وقت ساتھ ہے ہمارے۔
سوائے انبیاء کے اور ائمہ پاک کے، ائمہ طہار کے، شیطان جو ہے کیونکہ اس کو پوری مہلت اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، اس نے ورگلانا اس نے ورگلایا، اس نے کانوں میں وسوسے ڈالے، میں نے اس پہ چلنے نہیں دینا، اس نے اصحاب کو بھی کانوں میں وسوسے ڈالے کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے، تو پھر باتوں میں آگے ہوں گے، تو یہ سلسلہ ایسے ہی پھر چلتا ہے۔ میں ازائے رسول پہ گفتگو کرنی چاہوں گا، وقت کم ہے۔ میں ازائے فاطمہ اور ازائے رسول، ازائے خدا، اس پہ آپ کی کتب کے حوالے سے جو آپ نے ریسرچ کی، جو تحقیق کی، جو تعلیم حاصل کی، جو مشاہدہ کیا، میں اس پہ آپ کے الفاظ میں کچھ سننا چاہوں گا۔ یہ کتابیں تو پڑھی ہیں، سارا اس میں لکھا ہے میں نے۔ ازائے فاطمہ جو ہے بی بی سیدۃ الکائنات سلام اللہ علیہا، جو سیدۃ النساء العالمین ہیں، تمام عالمین کی وہ سیدہ ہیں، سردار ہیں، تو ان عالمین میں سبھی عورتیں آ جاتی ہیں، وہ حضرت حوا سے لے کر حضرت مریم تک، حضرت مریم سے لے کر بی بی ہاجرہ تک، بی بی ہاجرہ علیہ السلام سے لے کر تمام جو عورتیں ہیں، تمام کائنات کی، اس میں جو معصومین عورتیں ہیں یا نیک عورتیں مومنہ ہیں، سب ہیں، ان کی جب سیدہ عالمین ہیں تو سب کی سیدہ ہیں۔ تو ادھر رحمت العالمین ہیں، جو تمام عالمین کے جو رحمت ہے وہ پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور پھر ان سے آگے چلے جائیں تو ایک رب ہے جو رب العالمین ہے، وہ بھی عالمین کا رب ہے، محمد بھی عالمین کی رحمت اور نبی ہیں، اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ساتھ بھی جب لگا تو سیدۃ النساء العالمین، وہ بھی عالمین کا رسول بھی عالمین کے، اور بی بی سیدہ بھی عالمین کی۔ سیدہ دو عالم کو ایذا جو پہنچائی گئی، اس کو آپ اپنی کتب سے کیسے دیکھتے ہیں، اور اس کو ایذائے جناب سیدہ دو عالم صلوات اللہ علیہا کو ایذائے سرکار ختمی مرتبت مولا کل ختم الرسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مربوط کیا جاتا ہے کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، ہماری سیاستہ کی کتب آپ کی کتب بتاتی ہیں، سب بتاتی ہیں، سب کتب بتاتی ہیں۔ اور جب نبی کو اذیت پہنچتی ہے تو پھر کس کو جو کچھ جب نبی کو اذیت پہنچتی ہے تو کیا خدا کو اذیت پہنچتی ہے آپ کی کتب کے مطابق؟ کتب کو چھوڑ دیں، وہ قرآن سے پوچھتے ہیں نا جی، کتابیں تو بندوں نے لکھی ہیں، انسانوں نے لکھی ہیں، ائمہ نے لکھی ہیں، صحیح، محدثین نے لکھی ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں جو خالق کا جاری کیا ہوا فرمان ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر کسی نے میرے محمد محبوب کو ایذا دی، تکلیف دی، تو اس کے تمام جو اعمال ہیں وہ ضائع ہیں، اور اس پہ لعنت، اور وہ تمام برے سے برا اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ اس کا وہ ہوگا۔ تو اب اللہ نے کہہ دیا کہ محمد کو جس نے تکلیف دی وہ اس نے نہ دی، اس نے مجھے دی، اس کا سب کچھ ضائع۔ تو محمد مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں، تو وہ کہتے ہیں کہ فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے، جس نے فاطمہ میری بیٹی کو تکلیف دی اس نے فاطمہ کو نہ دی، اس نے مجھے دی، اور جس نے مجھے دی اس نے خدا کو دی۔ خدا کہہ رہا ہے قرآن میں کہ جس نے رسول کو ایذا و تکلیف دی اس نے سب کچھ نقصان کر لیا اپنا۔ تو یہ ایک کنیکشن جڑ گیا نا، سیدۃ النساء بن گیا۔ یہ تین جو عالمین کی ہستیاں ہیں، سیدۃ النساء العالمین، سرکار محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین، اور رب العالمین، یہ عالمین والی تین جو ہستیاں ہیں نا، ان کا آپس میں کنیکشن ہو گیا۔ صحیح۔ تو تینوں میں سے جسے بھی تکلیف دی نا وہ اس کا وہ نقصان ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے گویا مجھے تکلیف دی، اور اس کے تمام اعمال ضائع۔ تو ہماری کتب میں بہت ساری باتیں جو شیعہ سنی کے آپس میں مسائل تھے کہ کچھ اصحاب رسول کا نام شیعہ لیتے ہیں کہ انہوں نے تکلیف دی بی بی فاطمہ کو، اور انہوں نے ان کے گھر پر جا کر انہوں نے، ہمارے پاس 10 منٹ ہیں، ہم نے اس میں اس کو 10 منٹ انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں۔ جی جی جی۔ انہوں نے تکالیف، یعنی کہ شیعہ اور سنی میں ایک جو بحث بنی ہوئی ہے، شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ سنیوں سے کہ حضرت ابو بکر یا حضرت عمر یا حضرت بکر کے خلافت کے جب وہ سلسلہ شروع ہوا تو اس کی مخالفت کی بی بی فاطمہ نے، حضرت ابو بکر کی خلافت کی۔ یہ ہماری کتب میں ہے کہ حضرت علی نے اور تمام بنو ہاشم نے اور انصار میں سے چند نے حضرت ابو بکر کی بیعت کی، باقی سب نے مخالفت کی۔ اور یہ جو بہت سارے لوگ مہاجرین اور بنو ہاشم میں سے بی بی فاطمہ اور مولا علی کے گھر میں انہوں نے پناہ لے لی کہ ہم نے بیعت نہیں کرنی کسی کے، ابو بکر کی بیعت نہیں کرنی، سوائے علی کے ہم کسی کی بیعت نہ کریں گے۔ یہ آپ کی کتب میں ہے؟ جی کتب میں ہے، میں روزہ رکھا ہوا ہے، میں سب پڑھ کے جو پڑھا میں کہہ رہا ہوں۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ اب جو کہیں کہ صحیح ہے غلط ہے وہ پیٹتے رہیں روتے رہیں، اس کا تو ابھی کچھ نہیں ہونا۔ کتب میں چیزیں ہم نے پڑھ لی ہیں، لکھ دیا گیا۔
اچھا اس میں جناب وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا جب خلافت کا سلسلہ ہوا تو چونکہ سب لوگوں نے بنو ہاشم اور مہاجرین نے اور صحابہ رسول نے بہت سارے نے بی بی فاطمہ کے گھر میں کہا کہ ہم سوائے علی کے کسی کی بیعت نہیں کریں گے. تو اس وقت حضرت عمر کو بھیجا حضرت ابوبکر نے کہ جاؤ ان کو لے کے آؤ اور تاکہ آ کے میری بیعت کرے اور میری بیعت مکمل ہو. سب جب تک نہیں کریں گے میری بیعت نہیں ہے. تو جب حضرت عمر کتاب میں ملتا ہے خواہ بخاری ہو مسلم ہو جو کتابیں میں لے کے ان میں بہت سی کتاب میں یہ واقعہ ہے. جب حضرت عمر حضرت فاطمہ کے گھر پر آئے تو انہوں نے کہا کہ اے بنت رسول تمہارے گھر میں جو لوگ آئے ہوئے ہیں تم ان کو مسجد نبوی میں میرے ساتھ بھیجو تاکہ یہ آ کر ابوبکر کی بیعت کر لیں. تو لوگوں نے اندر سے چلانا شروع کیا. انہوں نے کہا کہ سوائے ہم علی کی کسی کی بیعت نہ کریں گے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک تو وہ بہت بڑی ہستی تھے اور غصے میں بھی ان کا وہ کافی غصہ بھی تھا ان کو. تو ان کو وہ بات اچھی نہ لگی تو انہوں نے دوبارہ سے کہا کہ نکلو باہر ورنہ میں گھر جلا کے رکھ دوں گا ورنہ میں گھر میں آگ لگا دوں گا. آپ کی کتب میں ہے سب میں ہے سب میں ہے. تو ابھی ٹائم آپ نے کہا 10 منٹ میں آپ کر لیں تو ٹائم تھوڑا ہے. تو جو میں پڑھ رہا ہوں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس میں حضرت لوگوں نے کہا کچھ حضرت عمر کے ساتھ جو باہر لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اے ابن خطاب اس وقت چونکہ خلیفہ نہیں بنے تھے امیر المومنین نہ کہا. امیر المومنین تو صرف اس وقت حضرت ابوبکر تھے. اس وقت کہا کہ اے عمر ابن خطاب آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو فاطمہ کا گھر ہے جس کو آپ جلانے کی بات کہہ رہے ہیں. یہ تو رسول اکرم رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی کا گھر ہے آپ اس کو جلائیں گے. اور یہ وہ گھر تھا جہاں پہ فجر کی نماز سے پہلے سرکار دو عالم اور سلام کیا کرتے. تو انہوں نے خیر ڈاکٹر صاحب کہا کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں تو اپنے ارادے سے ہم باز نہیں آئیں گے. ہمیں بیعت کرانی ہے. اگر یہ بیعت نہیں کریں گے تو ہماری بیعت مکمل نہیں ہے. میں نے کہا میں اس گھر میں آگ لگا دوں گا. تو انہوں نے کہا اس میں گھر میں تو فاطمہ بھی ہے. انہوں نے کہا تو ہوا کرے. تو اس میں پھر یہ باتیں ہماری کتابوں میں ہماری باتوں میں یہ نہیں ہے کہ حضرت عمر نے ایک آگ لگوائی. ہماری کتابوں میں یہ ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں اس گھر میں آگ لگا دوں گا. اور جب کہا گیا کہ اس میں جناب سیدہ دو عالم بھی ہیں صلوات اللہ علیہ ہوا کریں وہ کہتے ہیں لکھا ہے ہو تو ہوا کریں. یہ میں لکھا ہے کتابوں میں. جی تو تمام کتب میں جو بڑی بڑی کتب ہیں جس میں یہ واقعہ ہے اس میں وہ انہوں نے لکھا ہے. اچھا اس میں انہوں نے کہا کہ ہو تو ہوا کرے. تو اس میں پھر لوگوں نے کہا کہ آپ یہ کیا. انہوں نے کہا نہیں یہ بیعت ہم نے کرانی ہے یعنی کہ بیعت نہیں کریں گے. تو یعنی کہ یہ ہوا کہ پھر حضرت فاطمہ کا جو شیعہ لوگ مکاتب ہیں ان میں لکھتے ہیں کہ وہ جو ہے حضرت فاطمہ 19 20 21 سال کی عمر میں نہیں 18 سال کی عمر میں نو عمری کی جوانی کی عمر میں جن کے 3-4 بچے 4 بچے تھے چھوٹے چھوٹے. اور وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو شہادت کی جو وجہ بنی اس جوانی میں وہ یہی ہے کہ بعد میں آگ لگائی گئی اور وہ دروازہ لوگوں نے دھکا دیا اور سیدہ نساء العالمین کے در شکم مبارک پہ دروازہ گرا. اور یہ بھی لکھتے ہیں حکم میں کہ اس وقت حضرت بی بی سیدہ نساء العالمین کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی تھی اور وہ ان کا نام محسن کہتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ ان کی شہادت ہوئی. بعد میں وہ زخمی رہیں اور انہوں نے پھر ہمارے کتب میں یہ بھی لکھتا ہے کہ اس بات پہ اور بھی مسائل ہیں. مثلا جو باغ فدق ہے اس میں بھی اور یہ بھی مسائل ہیں. اس میں حضرت فاطمہ الزہرا نے ترک تعلق و ترک کلام اختیار کر لیا اور علی کو حکم علیہ السلام کو حکم دیا کہ میں تا حیات میں ان ہستیوں سے بات نہیں کرنا چاہتی. ہماری کتب میں سننے کی کتب اتنی جناب سیدہ عالم ان سے تنگ ہو کے دنیا سے گئی. حتیٰ کہ بعد میں حضرت ابوبکر کی جب بیعت مکمل ہو گئی تو انہوں نے وہ گڑ گڑائے روئے. اور حضرت ابوبکر کی تاریخ طبری میں اور طبقات میں ساتھ میں ایک ان کی ملتی ہے روایت کہ اس میں حضرت ابوبکر جب آخری ٹائم فوت ہونے والے تھے انہوں نے کہا کہ کاش 3 چیزیں ہیں جو مجھ سے نہ ہوتی اور کاش میں نے وہ کی ہیں مجھ سے نہ ہوتی. کاش میں خلیفہ نہ بنتا. پہلے انہوں نے کہا کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا. کاش میں کوئی گھاس ہوتا یا کوئی پتا ہوتا مجھے کوئی جانور کھا جاتا. اس میں کہا کہ کاش میں خلیفہ نہ بنتا. میں یا عمر یا ابو عبیدہ کے گلے میں یہ بار بوجھ ڈال دیتا میں خود نہ بنتا. اور تیسری بات کہ انہوں نے کہ کاش ہم فاطمہ کا گھر نہ کھولتے. استغفر اللہ رب من کل. اس سے پتہ چلا کہ واقعات ہوئے ہیں. اور بی بی سیدہ جو ہیں اور جو میں سوال کیا کرتا میں کہ یہ ممکن نہیں ہے جب علی شیر خدا ہیں جب ان کی بیوی کے ساتھ ایسا ہوا تو پھر وہ کیسے صبر کیا انہوں نے. لیکن پھر وہ آگے سے پتہ چلا کہ علی شیر خدا کے ساتھ ساتھ وہ صبر اور جو رضا ہے اس کے بھی منبع ہیں. جس طرح ان کے جو آقا و مولا ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبر و جزا کے وہ منبع تھے. جب مکہ کی کفار عورتیں جب ان کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینک دیا کرتی تھیں تو کیا رسول اللہ نے آگے سے کبھی کوڑا پھینکا؟ نعوذ باللہ. جب ام جمیل اور مشرک عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے دوران اوپر گوبر اور
گند پھینکتی تھی. کیا انہوں نے جواباً پھینکا؟ تو جب رسول اللہ کی تیمارداری کے تربیت لیے یافتہ گئے یہ علی ہیں تو یہ پھر بدلے میں ان کے ساتھ ایسا کیوں کریں گے جب رسول اللہ سے نہیں کرتے؟ اس سے پتہ چلا کہ انہوں نے صبر ہی کیا جو بہتر تھا. اور جیسے امام حضرت مولا علی علیہ السلام کی شہادت اور زخمی ہونے کے بعد جب ان کا قاتل جو پکڑا گیا ابن ملجم، عبد الرحمن ابن ملجم، تو اس کو بھی مولا کائنات نے ایک شربت کا پیالہ رکھا تھا کہ اس کو پلا دینا. یہ وہ ہستی ہیں کہ اپنے قاتلوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتی ہیں. سبحان اللہ. تو اگر انہوں نے حضرت عمر حضرت بکر کے ساتھ تلوار نہیں کھینچی تو اس کو یہ نہ دلیل پیش کی جائے کہ یہ واقعہ ہوا ہی نہ ہوگا، یہ دلیل پیش کی جائے کہ وہ صبر و رضا کے مالک لوگ تھے. سبحان اللہ. مولا آپ کو جزائے خیر دیں. میرا خیال ہے کہ اس گفتگو کے لیے تو وقت کی پابندی اور وقت کا کم ہونا جو ہے وہ پیش نظر ہے ہمارے. بہرحال پروگرام جو ہوا اس میں ہم نے آپ سے اگر آخر میں آپ مجھے اجازت دیں پلیز کیجئے بات جو میرے اندر ہے مودت و محبت اہل بسم اللہ بیت، بسم اللہ کیجئے. اس میں وہ قرآن سے ہی میں نے پڑھا ہے. ضرور. جب قرآن میں سورہ شعراء میں یہ قرآن کریم ہے، اس میں سے میں نے یہاں پہ لکھا ہے، کاپی کیا ہے. جب سورہ شعراء پارہ نمبر 25 میں آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلا، اپنے حبیب کو، کلا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے سب لوگوں سے، اس وقت کے جو صحابہ تھے یا آنے والی امت تھی، ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ رسالت کا کچھ اجر نہیں چاہتا. اے حبیب کہہ دیجئے، کیونکہ تمہارا اجر یہ ادا کر ہی نہیں سکتے. تو اتنا رحمت ہے، تو اتنا کریم ہے میری طرح، جتنا میں رحیم و کریم ہوں اس طرح تو رحمت العالمین ہے. نہ میرا کھایا ہوا انسان میرا شکر ادا کر سکتے ہیں، بے شک نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، جتنی میں نے سورہ رحمان پڑھیں. اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ اللہ کا شکر ادا ہی نہیں ہو سکتا، شمار ہی نہیں کر سکتے. اور رسول اکرم نے اتنا کرم کیا ہے امت پہ کہ رسول اکرم کا شکر ادا ہی نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے کہا کہ کہہ دیں ان سے کہ تم میرا شکر ادا، محمد تمہارا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. ہاں ایک ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تم سے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے اس تبلیغ رسالت کا کچھ اجر نہیں چاہتا سوائے اپنے قریبیوں کی مودت کے. سوائے اے اللہ کہہ رہا ہے کہ اے محمد سوائے ان سے اپنی امت سے کہہ دو کہ جو تیرے قریبی ہیں نا اہل بیت خاص، ان سے محبت رکھیں. پنجتن پاک سے جو اہل بیت رسول ہیں ان سے، آل محمد ہے اس سے محبت رکھیں. اور آگے اسی آیت میں اگلا حصہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نے وَمَن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور. اور جو شخص کوئی نیکی کماتا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص کوئی نیکی کماتا ہے تو ہم اس کے لیے بھلائی کو بڑھا دیتے ہیں. یعنی اللہ کہتا ہے کہ کوئی سلام بھی دیتا ہے نا کسی کو تو میں اس کو اس کا 10 گنا دیتا ہوں، کوئی ایک نہیں کرتا میں اس کا کئی گنا دیتا ہوں. اللہ کہتا ہے کہ اس سے مودت رکھو گے نا آل محمد سے، تو اللہ کہتا ہے میں اس کی نیکی کو بڑھا دوں گا کئی گنا. تو آخری آیت میں، اسی بھی صورت کی آخری آیت میں، آیت نمبر 23 کے جو آخری آیت ہے اس حصے میں کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ ان اللہ غفور شکور، میں اللہ کہتا ہے کہ میں اللہ کہتا ہے کہ ان اللہ، میں اللہ غفور شکور، میں غفور بھی ہوں، معاف بھی کروں گا، اور شکور بھی ہوں، اور بے شک میں بخشنے والا بھی ہوں. اور اللہ کہتا ہے کہ میں مشکور ہوں، یعنی قدردان ہوں. میں کہ روز محشر جو رسول کی آل سے محبت رکھیں گے میں ان کا شکریہ بھی ادا کروں گا. جزاک اللہ. یعنی کہ یہ اہل بیت اطہار محمد و آل محمد وہ ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ میں تمام تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا اگر ان سے محبت رکھو گے. میں تمہارا شکریہ اللہ کسی چیز کا شکریہ ادا نہیں کرتا. لیکن یہ واحد یہ ایک آیت ہے جس میں اللہ کہتا ہے مودت اہل بیت کے ساتھ میں قیامت والے دن، وہ کتنی بڑی عبادت ہے جس کا شکریہ اللہ ادا کرتا ہے. ایک میسج اپنے ناظرین کو دے دوں. ناظرین کرام، یہ جو جتنا بھی بیان آپ نے سنا یہ کسی مکتب تشیع کے عالم نے، خطیب نے، میں عالم بھی نہیں ہوں کسی بھی مکتبہ کا، اس نے نہیں دیا، طالب علم. یہ ایک طالب علم جس کا تعلق رہا تقریباً کوئی 40 برس، نہیں جی کتنے آپ مجھے بہت اللہ خیر کرے پروردگار، 33 سال 33 برس 33 برس ٹوٹل عمر ہے. اللہ آپ کو سلامت. 30 برس تک وہ اس فقہ پہ قائم و دائم رہے، اور اس کے بعد ان کتابوں کو پڑھ کے ان کو ایک تحریک پیدا ہوئی اور انہوں نے ریسرچ کی، تحقیق کی اور تلاش حق میں نکلے، اور پروردگار نے ان کی مدد کی، اور توفیق پروردگار سے وہ اپنی منزل کی طرف آج بھی رواں دواں ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ میرا یہ سلسلہ تحقیق اور جستجو جاری و ساری ہے. تو پیشتر اس کے کہ پروگرام کا وقت ختم ہو جائے اور ہم آپ سے اجازت مانگیں. بخدا اگر آپ کو سرکار امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کوئی عناد ہے، کوئی بغض ہے، جناب سیدہ سے کوئی بغض ہے، تو بخدا
اس سے توبہ کیجئے، اس سے معافی مانگیے اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کو جاننے کی، سمجھنے کی، معرفت حاصل کرنے کی جستجو کیجئے، چونکہ یہی وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے آپ کو اخروی زندگی میں آپ کے اعمال نامے کے ساتھ آپ کی شفاعت کرنی ہے۔ اور آپ کی شفاعت یاد رکھیے، محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کے بغیر کائنات میں کوئی نہیں ہے جو آپ کی شفاعت کا فریضہ سر انجام دے سکے۔ اور اسی نقطے پہ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اس گزارش کے ساتھ کہ آپ کا تعلق کسی بھی فقہ سے ہو، خدا را منصب سرکار ختمی مرتبت مولا کل ختم الرسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اس کی پہچان، اس کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کیجئے، اور یہ ضرور دیکھیے کہ حتیٰ کہ سرکار ختمی مرتبت کا مرتبہ کم کر دیتے ہیں کچھ ہستیوں کا مرتبہ بڑھانے کے لیے، تو یہ کتنا کبیر جرم ہے، کتنا کبیر کی گناہ ہے۔ یہ گناہ کبیرہ سے بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پروردگار ہم سب کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔